ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਹੈ। ਕੌਣ ਲੋਗ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਾਤੀਆਤ ਤੇ ਨਾ ਉਤਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਰੰਗੇ ਸਾਹਿਬ, ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਫੈਸਲ ਦੀ, ਆਪਣਾ ਉਹਦੀ ਅਮੀਰ ਫੈਸਲ ਦੇ ਆਪਣਾ ਔਰ ਤੇ ਬਰਾੜ ਤੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ذاتی ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਕਾਲਮਾ ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਫਤਹ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰਤਾ ਉਂਝ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਕਮਜ਼ਰਫੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਤਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ। ਬਸ ਐਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਥਾਲੀ ਦੇ ਬੈਂਗਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਇਹ ਸਭ थाली के बैंगन और कटी पतंगे ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ। और सैनी साहब ये वो सारे थाली के बैंगन और कटी पतंगे हैं। ਇਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੈ ਥਾਲੀ ਤੇ ਬੈਂਗਣ ਤੇ ਕਟੀ ਪਤੰਗੇ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਉਹਦੀ ਕਰਾਂ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਕਿਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਆ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ? ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਕਲਮਾ ਗੋ ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫਰ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਐਸੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸਾਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਔਰ 3 ਆਇਤ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਇਤਾਂ? ਇੱਕ ਤੇ ਆਹੀ ਸੂਰਹ ਗਾਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਆਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੁਜ਼ੱਕਿਰ ਇਨਮਾ ਅੰਤ ਮੁਜ਼ੱਕਿਰ ਲਸਤਾ ਅਲੈਹਿਮ ਬਿਮੁਸੈਤਿਰ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੂਰਹ ਨਿਸਾ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 94 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਇਜ਼ਾ ज़रबतुम फ़ी सबीलिल्लाहि फ़तबय्यनू वला तक़ूलू लिमन अलक़ा अलैकुमुस्सलाम लस्ता मोमिनन तबतग़ूना अरज़ल हयाती दुनिया इंदल्लाहि मग़ानिम कसीरा। एक है ते और एक तीसरी जिहड़ी है वो आयत जिहड़ी है वो ही कि अरब जिहड़े ने आराब जिहड़े ने कालित अल आराब आमन्ना कुल लम तुमिनू वलाकिन कूलू असलमना वलम्मा यदखुल ईमान फी कुलूबिकुम। ਇਹ 3 ਆਇਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ੂਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਆਇਤ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 3 ਅਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ دوسرے موصوف نے مناسب نہیں سمجھا، انہوں نے خواہش یہی رہی کہ مرزا صاحب نے چونکہ انج کیا تو ادھر کردار مرزا اخلاق مرزا توجہ ہو جائے۔ موضوع ایسی کہ قرآن اور حدیث دی روح نال چیزاں نوں ثابت کرنا ہے۔ تے بہرحال سنن والے سن لو تھوڑا جا۔ جی السلام علیکم، میں نے آپ کی پیغام سنا۔ دیکھیے میں نے جو 3 احادیث بیان کی اور تینوں کا ریفرنس دیا، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا پاک لذبیتنا، یہ بخاری کتاب الصلاۃ فصل استقبالیہ قبلہ ہے۔ اور اس کا حوالہ جو ہے یہ کافی مشہور حدیث ہے، اس میں قطعاً کسی کو سوال نہیں۔ دوسری جو ہے جو میں جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کافر ٹھہرائے تو وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا یہ ابو داؤد کتاب السنہ کی حدیث ہے، لیکن اس کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ میں نے اس کا بھی ذکر کیا کہ بخاری اور مسلم میں اس کے مختلف الفاظ سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ بخاری اور مسلم نے بھی یہ لیا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الادب میں حدیث نمبر 6104 ہے، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا قال الرجل لاخیہ یا کافر فقد باء بہا۔ یہ کتاب صحیح بخاری ہے کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی کو کہے کہ اے کافر، تو یہ کفر کا حکم دونوں میں سے ایک کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ پھر میں نے مسلم کی حدیث نمبر 60 کا حوالہ دیا ہے، ومن دعا رجلا بالکفر او قال عدو اللہ
वलैसा कज़ाले का हार आल है। ये मुस्लिम की हदीस नंबर 60 का हवाला दिया है, वो भी दिया है। तो देखिए आपकी राय है, अगर आप समझते हैं कि मैंने नहीं हवाला दिया तो, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा हदीस, बहुत ज्यादा आयात का इसलिए भी रेफरेंस नहीं दिया कि उससे बंदा फोकस नहीं कर पाता। 3 आयात पढ़ी हैं। आयत नंबर 94 बिल्कुल वाज़ेह, हुजरात जो है वो उसकी आयत नंबर 14 है, और इसी तरह सूरह गाशिया की आयत नंबर 21 और 22 है। ये सारे रेफरेंस है, कोई 6 तो टोटल मैंने कोट किए हैं। 3 आयात करीमा कोट की हैं और 3 अहादीस की हैं। इसमें तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर कोई ऐसा पहलू है जिसे आप कहते हैं तशना है तो मैं हाजिर हूँ जनाब। माशाअल्लाह। ना जनाब। ਕੌਣ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਐਵੇਂ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੈਰ ਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ये इनके चैनल का नाम क्या है? ये टिकटॉक प्योर पे डिस्कशन ग्रुप। अच्छा, ये काफी पुराना ना, इनसे क्योंकि पुराना राब्ता है व्हाट्सएप के दौर का, और अब पहले तो एक्टिव होते थे उसमें काफ़ी, लेकिन टिकटॉक के बाद तो उनसे कभी जाना ही बहुत कम होता है। तो उनकी ख्वाहिश थी कि वो कालमा हो, तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन ये टिकटॉक पे हुआ था कि किस प्लेटफॉर्म पे हुआ है? व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप पे। हुसैनी साहब मौजूद हो? जी जी। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛ ਛੜੀ ਦਾ ਨਾ ਵੀ 3 ਐਤਾਂ ਤੇ 3 ਹਦੀਸਾਂ ਪੜੀਆਂ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋ, ਮੌਕਫ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਭਾਈ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ, ਦਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਬਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋ? ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਇਲਮ ਸੀ, ਵੈਲ ਅਨਾਉਂਸ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਈਮਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू किया, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਅਸ਼ਹਦੁ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਵਹਦਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਲਹੁ व ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੰਨ ਮੁਹੰਮਦਨ ਅਬਦੁਹੂ व ਰਸੂਲੁਹੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨੀ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਐ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਮੂਮਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੂਰਾ ਗਾਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ ਤੇ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تینوں ہی دروغہ بنا کے نہیں بھیجیا۔ یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز نو جانن والا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزرگ تو ہی قصہ مختصر اللہ تعالیٰ نے انہوں ہی دسیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مدینے چ رہن والے کچھ مومن نے، کچھ منافق نے تے کچھ ملے جلے جذبات والے نے۔ لیکن سب دے علم ہون دے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ذاتی عمل دے نال کسے ایک دے اتے بھی کفر دا فتوہ نہیں لایا۔ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਿਕਰੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੁਹਤਰਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 3 ਐਤਾਂ ਤੇ 3 ਹਦੀਸਾਂ ਪੜੀਆਂ? ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰੋ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮਕਸੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਵਸੱਲਮ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ, ਉਹ ਖੁਦ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਛਾ, ਦਲੀਲਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਾ ਗੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਲਮਾ ਗੋ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜੇ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ।
ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦਾਵਤ ਇਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਇਹਨੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ? वो अल्लाह की नजर में है। ਚਲੋ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਮਸਲਾ, ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਲੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਫਸਾਨੀ ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਜੀ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਜਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸੂਲ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਜਤ ਹੈ। ਦੋ ਹੁਜਤਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹਾਕਮ ਆਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਦੀਸ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਸਾਦਮ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਇਨੇ ਹੀ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਜੱਟ ਹੋਵੇ, ਬੱਟ ਹੋਵੇ, ਗੁੱਜਰ ਹੋਵੇ, ਡਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਸੂਲ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਫਰਮੂਦਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਸਾਦਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਸੂਲ ਨੇ। ਇਸ ਅਸੂਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋ? ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਕਿ ਮਨ ਕੋਈ ਮੱਝ ਜਾਂ ਕੱਟੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਰ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਮੈਂ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਇਬਹਾਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਹਿਰੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ- ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫਰ ਪਿਆ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਰਦਾਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਇਖਲਾਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤਸ਼ੀਜ਼ੁਲ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਕਿਰਦਾਰ ਉਹ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾ 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 ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਜਰਾ ਵੇ, ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆੜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਖਤਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਤਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੂਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੂਲੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਅਸੂਲੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਹਦੀਸ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਹਦੀਸ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਕਦਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ, ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਹੇ। ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਮਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੁਨਾਸਬ ਕਰਨੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪੈਂਡੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। अस्सलाम वालेकुम। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਟੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਟੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਾਲਿਮ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ये अल्लाह अच्छा एक बात मुझे समझ नहीं आती। ਰੌਲਾ ਪੈ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਹੁਣ। सर सर ਗੁੱਜਰ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੋ ਕੋਈ मुझे एक बात समझ नहीं ਕਿ आती ਅਮਰ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਹੈ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। अल्लाह की नजर में ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸਕੋ ਮੇਰੀ ਦਾਵਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣ ਡੈ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਏ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਂ ਪਹੁੰਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਅਬੁਲ ਵਫਾ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੱਲਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਲੇ ਖਤਨਾ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂ। ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਮੂਨਾ। ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ओहो आमिर नजीर साहब ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਲੋ ਤੁਹਾਡਾ लिखा हुआ है ਕੁਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੂਜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ, ਫੜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫੜੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਦਾਰੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਕਦਸ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦਾ ਖਾਦਮ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਭਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬੇਹਤਰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਾ ਗੋ ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਕਦਸ ਯਾਰ ਟਰੂਥ ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਮਿਊਟ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ। नहीं ये वो पूरी बात अगर ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ जाना। मैं दोनों मिलके अगर बात करें तो कर लें दो, ताहिर साहब को कर लें दो। ताहिर साहब जिधर ही आना चाहते हैं इनको बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इनको इनके मतलब का खाना देते जाएं। अगर आप म्यूट लगा लेना। आमिर नज़ीर साहब कान खोल के सुन लो। मैं कुरान और हदीस के बाद ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਮੂਮ ਇਰਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਟਰਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ,
ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਨਾਉਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸ਼ਹਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਖਤਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਆ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? इस तरह तो आप पक्के मुसलमान साबित हो जाएंगे। ये तो बड़ी मुश्किल बात कर दी आपने। भाई ये अबुल वफा सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने फरमाया है कि मुहाशे मान लिया कि मैं काफिर हूं। अब मुसलमान होने के दो तरीके हैं, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये पढ़ लिया। और दूसरा वो है जिसके बारे में अकबर इलाहाबादी ने कहा था, जो वक्त खतना मैं चीखा तो नाई ने कहा हंस कर, मुसलमानों में ताकत खून ही बहने से आती है। तो आओ चेक कर लो, दो तरीके हैं ना। ये तरीका है अबुल वफा सनाउल्लाह साहब अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह का। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, मैं इनको दावत देता हूं कुरान और सुन्नत। गल कीती है ना, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟੋਨੀ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਲਮਾ ਗੋ ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਫਿਰ? ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਕਲਮਾ ਗੋ ਅਹਿਮਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ फर्क नहीं करता। अहमदियत ही हकीकी इस्लाम है और कलमा इस्लाम को ही गैर हकीकी अहमदियत है। कलमा को गैर अहमदी मुसलमानों दे नाल कलमा को अहमदी मुसलमानों दा ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਹਿਮਦ ਨਾਲ ਗੈਰੀਅਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ लेकिन गैर हकीकी नबूवत भी तो नबूवत ही, गैर हकीकी नबूवत भी तो नबूवत होती है कि नहीं? ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਵਕਾਲਤ ਆ ਗਏ, ਵਕੀਲਤ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਫਿਕਰਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲਣਾ ਜੇ? ਦੋ ਹੀ ਫਿਕਰੇ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਏ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਬੋਲੇ, ਦੂਜਾ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਵੇ। ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੱਦਈ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੰਗਣਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲਮਹਾ ਆਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਦੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਗਾਇਮਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੂਕਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਜਾਹਿਲਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਕੇ ਜਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। अरे जिंदा रहने की अदा क्या तुम सिखाओगे हमें? तुम तो खुद मर गए मुसलसल की खुली तस्वीर हो। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਦ ਲੋਕੀ ਅਲਾਮਾ ਅਲਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਕਾਮੇ ਮਖਸੂਸਾ ਤੇ ਫਾਇਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਰਹਿਮ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਸਲਸਲ ਬੋਲਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ गिलास रखो ना ताहिर भाई, टॉपिक हो तो करें बात। ये टॉपिक कुछ और चल रहा है, घूम घूम के उधर जा रहे हैं। यार इनका मकसद ही ये होता है, ये कोई इल्मी गुफ्तगू ऐसे होती है। एक एक करके देखो, बात है रोशनी के सामने झूठ की हिम्मत ही नहीं है। देखे ना आपका एक लफ्ज पकड़ के फिक्रे दा सवाल पूछना है। ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਿਕਰੇ ਦਾ ਸਵਾਲ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਲਮੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੁੱਤੇ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ? ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਖਾਦਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ। ਮੈਂ ਸਾਇਲਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਔਕਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓਗੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਬੰਦ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਫਿਕਰੇ ਦਾ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਲਾਹ ਕਰਵਾ। ਇੱਕ ਫਿਕਰੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਖਲਾਕ महमूदा। ਅਖਲਾਕ महमूदा। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਫਿਕਰੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ
ਮੇਰੇ ਤਾਈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਾਵਤ ਪਹੁੰਚੀ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੁਸਤਰਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ। अल्लाह ताला ये फैसला करेगा ना कि आपको दावत पहुंची है कि नहीं, इसलिए अल्लाह की नजर में आप ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਟਰੂਥ ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਓ ਗੋ ਅਹੈਡ, ਆਈ ਵਿਲ ਮਿਊਟ ਮਾਈਸੈਲਫ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲ ਚਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਟਰਾਲੀ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਯਕਜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਦੀ ਵਕੀਲ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਮੁੱਦਈ ਬੋਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਬੋਲਣ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਟਰੂਥ ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ। सिर्फ सिंपल सा जवाब है जो दे दिया है। ये ਨਹੀਂ, अल्लाह ਦੋ की ਤਿੰਨ नजर ਤੇ में ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਦੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋ पे बोलने, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੋਲੋ ਨਾ। मैं कुरान आमिर साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ बस। ਹਾਂ ਕਰੋ ਜੀ ਸਵਾਲ। जी आमिर साहब इजाजत है? ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਕਰੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਦੇ ਦਾ। वो भी देंगे, वो भी मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं। ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਾਵਤ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਕੀ ਹਾਂ? अल्लाह ताला ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ। नहीं आमिर साहब बहुत बड़े आलिम है, इनसे ਅੱਲਾਹ एक ਤਾਲਾ मैं ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ। जी जी बताते नहीं, हैं। अल्लाह ताला की नजर में हमें क्या पता। ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਉਹ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਐਸੇ ਜੁਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਪਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਵੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਲਕਦ ਕਫਰ الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم। ਵੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਆਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦੱਸ ਛੜਿਆ ਕਾਫਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਆਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? अल्लाह की नजर में ये भी देखें, अल्लाह ताला को पता ਯਾਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਔਰ ਨਜ਼ਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਬੋਝ ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ क्या है कि अल्लाह ने ਤੁਹਾਡਾ ਦੱਸਿਆ, ਆਮੇ ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦਾਵਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਲਕਦ ਕਫਰ الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاث। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਾਵਤ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ। अल्लाह ताला की नजर में अल्लाह ताला को पता है कि दावत पहुंची है कि नहीं। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹੋ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਲਕਦ ਕਫਰ الذین ਵਾਲਾ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿਉਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ ਤਸਲੀਸ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਉਹ ਕਾਫਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਟਰੂਥ ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ? जी जिस तरह आप हाशियाई करके समझ रहे हैं ना, वो बात उस तरह नहीं है। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਸਲੀਸ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫਰ ਹੈ? तसलीस का जेड़ा अकीदे का कायल होए वो तो मुसलमान नहीं है, लेकिन नहीं है। खलो जेड़ा पाक काम खराब हो गया जी, अल्फाज फर्क कर काम तो खराब होते रहेंगे। मेरा सवाल कब आएगा? साहब मेरे सवाल की बारी कब आएगी? बच गए। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੜਨਾ आप तसलीस का वहां पे काम खराब हो गया। नहीं साहब मेरा सवाल बीच में रह गया। मेरा सवाल पहले था, वो बीच में ही रह गया। जी करो। अच्छा अलामा साहब, कुछ ऐसे मुसलमान हैं आपके भाई जो वफात मसीह के कायल हैं, तो ऐसे मुसलमानों को आप क्या कहते हैं? आप उनको मुसलमान समझते हैं, लाहौरी अहमदी समझते हैं कि अहमदी समझते हैं? क्या समझते हैं आप उन्हें? ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ठहर जो जी, सवाल मेरा सुना है आपने? ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। बराए मेहरबानी इसका मुख्तसर सा और जामे सा जवाब दे। ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਿਆ ਨਾ ਟਰੂਥ ਸੀਕਰ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਧਰ ਸੜੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਲਓ ਜੀ, ਹਾਸ਼ੀਏ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜਨ लगा। कर लेते हैं, ट्रुथ सीकर की बात भी कर लेते हैं। मेरा सवाल पहले था। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਰਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਜਿਲ 3 ਜੇ। ठहर जो सर, मेरा सवाल। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ, सर मेरा सवाल पहला सी। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੂਥ ਸੀਕਰ नहीं सर, फिर तुसी जवाब देते बगैर चले जाना। मैं बड़े दिनों तो इंतजार कर रहा। ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਪਾਕ ਤਸਲੀਸ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕੁਫਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਿਓ ਜ਼ਰਾ। इस्तियारा के तौर पर नियत का इलाका होता है, चूंकि रूह कुदस कहा था पाक तस्लीस दोनों के गल तो सुनते लो। तस्लीस के कीदे को मानता है, यानी तीन खुदा मानता है। वही दसन लगे ना। शुरू से पढ़े, ऊपर से पढ़े। कितों पढ़ा? पिछले सफे पे जाए। ये पिछले सफे 2 सफे तो टुर जा। यहाँ से ना तीसरी लाइन से पढ़ना शुरू करें। केड़ी तीसरी लाइन? पिछले सफे की ऊपर से तीसरी लाइन।
इत्थों पढ़ा हाँ जी, इधर से तलाक नबूवत जुमला स्टार्ट हो रहा है ना, वहां से पढ़े। हाँ जी, कितों जुमला स्टार्ट हो रहा था? देख लो ना हम कितों हो रहा है। मैंने जिथों टुट से कराना मैं उतों पढ़ना शुरू कर देना। तीसरी लाइन से पढ़ लें। लो जी, तीसरी लाइन। और आपने पढ़ते जाना है, उससे जो अगला पेज है और उससे भी अगला पेज, ठीक है, ये ऑल द वे जाना है। लाकिन नबूवत अल्लती लैसा फीहा इल्लल मुबश्शिरात फहिया बाकिया इला यौमिल क़ियामा। डिस्प्ले पे रखें, हैं डिस्प्ले पे रखें, नजर नहीं आ रहा। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਅਣਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੇਰੀ 4 ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਸਫਾ ਜੋ ਦੱਸ ਰਿਹਾ 61 ਸਫਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਤੀਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ? तीसरी जिल्द है, तज़ीउल मराम किताब है। हाँ हुसैनी साहब पढ़ लें, क्योंकि आप पे एतबार नहीं है, क्योंकि आप बीच में हाशिया रह भी अपने अल्फाज भी डालना शुरू कर देते हैं। मेरे तो एतबार ही नहीं रहा, इन्होंने आज तक सच्चा प्यार नहीं मिला हुसैनी साहब। हुसैनी साहब पढ़ लें, अब क्या कर सकते हैं, आपकी आती ही ऐसी हैं। अभी आप वो जुमला ही आधा पढ़े थे, अभी जो पिछला हवाला आप लेके आए थे, आप बीच से शुरू कर रहे थे, वो पूरा ही नहीं से पढ़े, आप उधर से भागे हैं ना आप। खुल गया तौज़ीह मराम मेरे सामने है कि कहाँ से पढ़ना है? 61 सफ़े से जिथे आंदे ने इत्थों पढ़ना शुरू करो। वलाकिन नबूवत अल्लती लैसा फ़ीहा इल्लल मुबश्शिरात फ़हिया बाक़ियतुन इला यौमिल क़ियामा ला इनक़ता लहा अबदन वक़द अलिमता व क़राअता फ़ी कुतुबिल हदीस रोयात। इसका जवाब एक दफा दिया जाएगा, दोबारा ये सवाल रिपीट नहीं करना आपने, ठीक है? और आपने फिर उधर उधर नहीं भागना, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम है कि आप हाशिया रह शुरू कर देते हैं। जवाब सुन के आपने उससे आगे हमारी डिबेट कोई नहीं होनी। ए सारियां शर्तां जे हुसैनी साहब। ये कबूल है अमरीन साहब, ये बात आपको कबूल है? अच्छा रहने दे हुसैनी साहब, ना तकल्लुफ करो। नहीं, क्यों रहने दे? मतलब है जिन्नियां की शर्तां तू पे लाना है भी अल्लाह फाइल होवे बंदा सुन तो ले जज, एक मिनट सुन तो ले, पढ़ते दियो। अल्लाह फाइल हवे, बंदा मफूल हवे, बाबे तफाइल भी हवे, नींद दा करीना भी ना हवे, ते फिर रूह कब्ज़ तो इलावा कोई इहदे तो इलावा और कोई शर्त नहीं लभी लाने वाली ना। इन्नियां शर्तां ला के ये कुरान की आयत है। लगे ने। अच्छा हुसैनी साहब, ये जी तसलीस वाली गल है ना, नहीं फिर हाशिया रहे, इत्थों पढ़नी शुरू करो। यही पाक तसलीस है जो इस दर्जा मोहब्बत के लिए जरूरी है, और चूंकि रूह कदर से इन दोनों के मिलने से इंसान के दिल में पैदा होती है, इसलिए कह सकते हैं कि वो इन दोनों के लिए बतौर इब्न है। और यही पाक तसलीस है जो इस दर्जा के मोहब्बत के लिए जरूरी है, जिसको नापाक तबीयतों ने मुशरकाना तौर पर समझ लिया है, और ज़रा इम्कान को जो हालिकत ज़ात बातिला तो हकीकत है हजरत आला वाजिबुल वजूद के साथ बराबर ठहरा दिया है। बेड़ा गर्क हो गए अंदर तसलीस वाला कितना ही कुफर है। हाशिया रही नहीं, हाशिया रही नहीं। मिर्जा साहब आप पे पाक तसलीस साहब, आपको दौरा पड़ जाना है। एक सवाल का सिंपल सा जवाब है, इन्होंने यहाँ पे वाज़े तो लिख दिया है कि जो मुशरिक है वो गलत समझे हैं, तो वो वाला तसलीस की बात नहीं हो रही जो ईसाई मानते हैं। उन्होंने दी तसलीस नहीं, तुम्हारी तसलीस ठीक है, वो उसकी बात नहीं हो रही। वो क्या है वो बात मैंने आपको कहा था कि उन्होंने दी मुशरिकाना तसलीस है, वो मुशरिक ने। आप बीच में बात कर रहे हैं, सवाल करके आपने खामोश होना है, हाशिया रही नहीं करनी, और एक दफा जवाब मिलने के बाद आपने सवाल रिपीट नहीं करना। वहां पे जो मैं कान तल मुंह करके ना खलो जाए, एक मिनट खामोश हो जाए, बीच में फिर आप बोल रहे हैं। वहां पे यार मजा नहीं आता, कसम से मजा नहीं आता। इल्मी गुफ्तगू बंदा को सीखे, टाइम भी लगाते हैं हम, जाया भी करते हैं, बैठते हैं, मजा नहीं आता। एक मिनट, मैं दलाइल हो दोनों तरफ से, कोई बंदा सीखे, वही बस इतराजात दूसरे को नीचा दिखाना। वो ठीक है ना, वो उनको पहले इस बात पे पाक तसलीस का कीदा कुफरिया है कि मोमना। मैं बता तो रहा हूँ, फिर बोल पड़े। वही इन्होंने अभी हुसैनी साहब ने जितना पढ़ा, एक तो जो मैंने कहा था उतना इन्होंने सारा नहीं पढ़ा, लेकिन जितना पढ़ा है उसे ये बात वाज़ेह होगी कि ये वो बात नहीं हो रही जो अकीदा ईसाइयों का है, ठीक है? इसलिए ये इतराज तो आपका खत्म हो गया। क्या फर्क है? अब जो खामोश हो जाए ना, फिर बोल पड़े आप। अब वो क्या बात कर रहे हैं उसके लिए मैंने यही आपको कहा था कि 2-3 पेजेस आपको मैंने कहा था जो आप लोगों ने नहीं पढ़े, ठीक है? तो वो बहरहाल वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है समझाने की। जो सवाल था आपका, जो इतराज था, वो तो खत्म हो गया, ठीक है? अब दोबारा ये सवाल करना, तुसी पढ़ के समझा दो भी ये केड़ी पाक तसलीस है। वो हमें मिनट गल तो सवाल तो सुन लेना। वो हमारे ईसाइयां दी केड़ी तसलीस गलत है,
ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ इतराज खत्म हो गया। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਲੀਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਲੀਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾ ਕੇ नहीं, ये एक और कॉन्सेप्चुअल बात हो रही है, मैंने आपको बताया है, ये वो बात हो रही ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਤਾਂ सुनना है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। वो कॉन्सेप्ट वास्ते पूरा पढ़ लो ना, मैं जो क्या सी पिछले पेज तो पढ़ना शुरू करो, पढ़ो। ਉਹ ਤੇ ਅਰਬੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਸਭ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? नहीं तो यही तो प्रॉब्लम है ना, मैं आपको यही तो कह रहा हूं कि वो समझने के लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना ज्यादा, लेकिन जहां तक आपका इतराज था वो तो खत्म ਉਹਦੀ हो गया। ਤਸਲੀਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ। इतराज तो खत्म हो गया ना। किस तरह खत्म हो गया? ये जो है ना टू सीकर भाई, ये इसीलिए तार अमजद साहब एक चीज के ऊपर बात कर रहे थे कि आप इनकी बातों के जवाबात देने जो शुरू करेंगे ना, क्योंकि ये एतराज बड़ा एतराज है। एक बंदे का काम है, वो लिख के रखा हुआ उसने कि मेरा काम है रद्द कादियानियत, मुझे कुछ समझने से गर्ज नहीं है। आप यहाँ पे, मैंने काफी दफा ये अर्ज किया है कि इस तरह के बंदे को अगर हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने जो 85-86 किताबें जो लिखी हैं वो उर्दू में इसलिए लिखी हैं कि इस तरह के लोगों को समझ आए और समझें, मगर वो इनके लिए, वो बाद में मुझे पता चला कि वो इनके लिए नहीं है, क्योंकि एतराज करने वाले जब कुरान मजीद पढ़ते हैं तो कुरान मजीद में से भी एतराज निकाल के ले आते हैं। ये बड़ा मसला ना, एक तो बंदा एक बार गल करन दियो ना। हाँ जी हाँ जी, सियाना दस रहा ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ बड़ा नहीं। अब उसमें बात ये है कि इस तरह के बंदे को जो ताहिर अमजद साहब जिस तरह के सवालात ये कर रहे हैं ना, उसके जवाब जो ताहिर अमजद साहब दे रहे थे वो बिल्कुल ठीक थे। आप इनको कहें ना कि क्योंकि देखें हज़रत मसीह मौला इस्लाम की जो किताब है वो उर्दू में है, जिस तरह हज़रत मसीह मौला इस्लाम ने एक्सप्लेन कर दिया ना, मैं या कोई भी यहाँ बैठा हुआ उसको उससे बेहतर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो जिस तरह का सवाल, जिस तरह के मूड में सवाल होना चाहिए ना, उसी तरह के मूड में जवाब होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे कोई बंदा सीखने के लिए आया हो, आपको पता है कोई बंदा सीखने के लिए आया है, आप भी तबलीग उसको करें जो नेक रूहें हैं। वहां पे जो दूसरी रूहें हैं उनके ऊपर टाइम जाया करें। रूह ਨੂੰ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਨੇਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਤ नहीं होता। वो थर्मामीटर मैं तो लावांगा, मगर तानू फिर तुसी भी कहोगे यार ये जानवर वाला थर्मामीटर में लाता है, मैं वो नहीं करना चाहता ना। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ? वो थर्मामीटर मैं ही लाना चाहता। ਉਹ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ? गल ये है, नतीजा एफओ निकला जी, तुम्हारे को जवाब ही कोई नहीं है। अच्छा, गल मेरे को जवाब नहीं से मैं दौड़ गया सी। हाँ ठीक है, हाँ जी दौड़ गया, हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो बात ये है कि साहब आपने जितनी मर्जी इनसे बात कर लें, आप, मैं कहता हूँ पूरा दिन लगा लेना कि ये बात इनको समझाने में कि 2 सफ़े पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो वो आपको फिर भी वही एतराज आपके सामने 6 घंटे बाद फिर रख देंगे। वो क्या, वो जो कहावत है कि वो सारी रात हीर रांझा सुनते रहे तो सवेरे उठ के पूछे जी हीर बंदा सी के बुढ़ी सी, इनका वो साहब है। अब जो मर्जी कर लें, तो बाकी आपकी मर्जी है, आप नहीं मनना भाई, जारी रखें, नहीं मनना। अच्छा, मैं इन्नी गल पूछ बैठा, क्या नाम है आपने वादा किया था कि दोबारा रिपीट नहीं करेंगे बस। मैं ये वादा कीता सी कि तुसी वारी वारी बोली जाओ तो मैं चुप करके बैठा। मैं पूछ बैठा कि कुरान च आंदा है लकद कफर अल्लज़ीना कालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा। हुण मैनू ये दसो कि ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਸਾਲਿਸੁ ਸਲਾਸਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚ ਲਿਖਿਆ? ਅਰਬੀ ਚ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਕ ਤਸਲੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ, ਕਈ ਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਰਦੂ ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਸਲੀਸ ਪਾਕ, ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਅਰਬੀ ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਆਇਤ ਅਰਬੀ ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮੌਲਾ ਬਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਜੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ, ਲਓ ਜੀ ਅੱਗੇ 2 ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਲਓ ਜੀ, ਸਨਾਉल्लाह ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਖਤਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਅਸੂਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ ਗੁਜਰਾਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਟਰੂਥ ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕਿ ਨਾ ਅਬੁਲ ਵਫਾ ਸਨਾਉल्लाह ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਐਮਦੀਓ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਦ ਬੈनुल ਕਾਫਰੀਨ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਕਦਸ ਮਸੀਹ ਮਊਦ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਦ ਸਨਾਉल्लाह ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਉਲਮਾ ਦੇ ਮੌਕਫ ਨੂੰ
ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਰੱਦੇ-ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਲੋ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਆਦਤ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਨਾਉल्लाह ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਦੇ ਖਤਨੇ ਵੇਖਣੇ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਕਦਸ ਮਸੀਹ ਮਊਦ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਵਿਗੜ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਿਓ ਯਾਰ, ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਤੇ ਲਓ। ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਨਾਉल्लाह ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰਿਓ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿਸ਼ਾਬੀਅਤ ਔਰ ਪਖਾਨਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨੂੰ ਲੱਤ-ਪੱਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੇ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਲਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਬਿਆ ਦੇ ਵਰਸਾ ਨੇ, ਹੁਣ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਬੀ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਲਮਾ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਸ਼ਾਬੀਅਤ ਔਰ ਪਖਾਨਾ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਲਮੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸਤਹ ਇਹ ਵੇ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਚੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਹਾਲਤ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲਾ ਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਈਏ ਪੁੱਜੀ ਗੱਲ। ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਵਾਲ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਵੇ। ਬਥੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਹੁਣ 35 ਤੁਹਾਨੂੰ 130 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 10 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਵੋ ਪਿੱਦੀ ਕਰੋ। ਇਤਿਹਾਦੇ ਬੈनुल ਕਾਫਰੀਨ ਦੇ ਉਲਮਾਓ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਮੈਂ ਕੁ ਛਮਕਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਨੈਣ ਨਿਮਾਣੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣੇ। ਕਿਹੜਾ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ। ਵਾਬੀਓ ਮਰ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਦਿਓ ਬੰਦੀਓ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਬਰੇਲਵੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਓ ਨਾ। ਓਏ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੀਨੀ ਗੈਰਤ ਦਿਲਾਨਾ, ਕਲਮਾ ਕੋ ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਤੇ ਸਹੀ, ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਗੈਰਤ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਹਜੂਰੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਰੇਲੂ ਕੱਟੇ ਥਾਲੀ ਦੇ ਬੈਂਗਨ ਧੋਬੀ ਕੁੱਤੇ ਔਰ ਕਟੀ ਪਤੰਗੇ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਭਿੰਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਗੁੜ ਮੱਖੀਆਂ ਖਾਦਾ, ਅਸਾਂ ਭਿੰਡ ਤੋਂ ਬਚਿਓ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਵੀ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਦੀ ਵੀ ਕਰੋ। ਤਹਮਲ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਬਥੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਖਾਨਾ ਰਵਈਏ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ। ਜਸਟਿਸ ਮੁਨੀਰ ਅਹਿਮਦੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਮੁਨੀਰ ਅਹਿਮਦੀ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਸਟਿਸ ਮੁਨੀਰ ਅਹਿਮਦੀ ਸੀ। ਕੱਲਾ ਆਉਣ ਲਗਾ ਜੇ ਹੈ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਆਉਣ ਲਗਾ ਜੇ। ਜਸਟਿਸ ਮੁਨੀਰ ਅਹਿਮਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਲਕਦ ਕਫਰ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਕਾਲੂ, ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਸਾਲਿਸु ਸਲਾਸਾ। ਅੱਲਾਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਉਲਮਾ ਸਨ ਉੱਥੇ? ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ। ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਸੁਣੋ, ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਕਹੋ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਸਾਦਾ ਕੱਲਾ ਅਜ਼ੀਮ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੁਰਾਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਲਕਦ ਕਫਰ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ। ਉਹ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮਦੀ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਔਜ਼ ਬਿੱਲਾਹਿ ਮਿਨਸ਼ ਸ਼ੈਤਾਨਿਰ ਰਜੀਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਰਾਨ ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸਾਦਾ ਕੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाहि ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ। ਅਲਹਮਦ ਅਲਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲੇ ਆਓ, ਕੱਲੇ। ਮਾਲਿਕ ਯੌਮਿੱਦੀਨ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਾਨ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਾਨ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਔਜ਼ ਬਿੱਲਾਹਿ ਮਿਨਸ਼ ਸ਼ੈਤਾਨਿਰ ਰਜੀਮ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन मालिकि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन।
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ واحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جزاک اللہ۔ کسی اور نے پڑھنا ہے تو پڑھ لیں، ہم خاموشی سے سنتے ਨਾ ہیں۔ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਚ ਕਿੱਥੇ ਯਾਰ, ਆਪਣਾ ਤਾਲੁਕ ਕਰਾਓ ਰੂਹਾਨੀ ਵਲਦੀਅਤ ਦਾ ਖਾਨਾਪੁਰ ਕਰੋ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪੀ ਹੋ, ਦਿਓਬੰਦੀ ਹੋ, ਬਰੇਲਵੀ ਹੋ, ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਣ ਕੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੱਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਲੀ ਜੰਮੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਹੋ, ਜ਼ੇਰੇ ਤਰਬੀਅਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੂਗਤ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਔਰ ਮਾਈਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਓ, دینی غیرت اپنے اندر پیدا کرو، اپنے ہمسایاں کو اپنا پتہ پوچھ لو، نہیں تے جاؤ کھیلو یہ لو جھنجھنا، بہت ہوگی انٹرٹینمنٹ۔ ہون اگر ہمت ہے اسلام احمدیت تے سوال کرنا ہے، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام تے اعتراض کرنا ہے تے غیرت کرو، لاؤ غیرت کوئی اپنے اندر، دسو کہ میں اسلام سے ورنہ تہاڈی ہر گل نو بےہودگی سمجھ کے نظر انداز کیتا جاندا ہے، چکر ہی کوئی نہیں۔ واری دیو گے تو لاؤ گے۔ احمدی کاش احمدی میری گل نو سن لین۔ ਇਹ ਨਹੀਂ جی ਨਾ جی بالکل اس طرح ہی ہے طارق امجد صاحب۔ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣਦੇ, ਅਹਿਮਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਧਰਦੇ। سنن گے انشاءاللہ تعالی، سارے سنن گے۔ علامہ صاحب سورہ رحمان اتحاد بین الکافرین دی کھپ بہت ہو گئی، انہوں نے اسلام نو اپنی جاگیر بنا لیا۔ ہوں آ کے سالے سوالوں کا بھی جواب دیو تو پھر تہاڈے کو انٹرٹین شاید کیتا جائے۔ فی الحال کوئی نہیں، بہت ہو گئی۔ 130 سال تو تسی بدماشی پھیلائی ہے، بےہودگی پھیلائی ہے، گمراہی اور فساد پھیلایا ہے، کوئی تہاڈے چ انسانیت نہیں باقی بچی، اور اینو مزید انٹرٹین کم از کم طاہر محمد امجد تے نہیں کرتا۔ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਨਾ ਦਿਓ ਜਵਾਬ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਨਾ ਦਿਓ ਜਵਾਬ। ਮੈਂ ਆਖਣ ਲਗਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਰਾਨ ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਲਕਦ ਕਫਰ الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یا بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے نے جنہاں نے آکھیا اللہ تعالیٰ تیناں چوں ایک کے، تین میں سے تیسرا ہے۔ ثالث و ثلاثہ دا مطلب ہوندا ہے تیناں چوں تیسرا۔ میں یہ سوال پوچھن لگا سی بھی جیڑی تسلیس پا کے او دے چ ایک روح القدس، ایک بندہ ہے تے ایک خدا ہے، اس پاک تسلیس چ انج ہی ہے کہ تیسرا خدا ہی ہے؟ ان اللہ ثالث و ثلاثہ ہی ہے، تیناں چوں ایک خدا ہی ہے نا اس تسلیس وچ بھی، کہ اس تسلیس چ خدا دو نے، ایک ہی ہے نا تیناں چوں؟ ایک ہی ہونا چاہیے جی۔ ایک ہی۔ تے اے دے بارے اللہ تعالیٰ نے آکھیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ وہ پکے کافر نے جڑے آندے نے کہ تیناں چوں ایک خدا ہے۔ لو جی مرزا صاحب آندے نے توضیح المرام صفحہ 62 تے کہ ایک بندہ ہے، ایک اللہ ہے، ایک روح القدس۔ جیڑا روح القدس ہے وہ بندے اور اللہ دی محبت دے درمیان، محبت دے نتیجے حاشیہ دے گی عامری صاحب، دیکھیں اپنے وعدے پہ قائم رہا کریں، حاشیہ رہے دیں پلیز۔ جو میں کہاں ایک بھی لفظ میرا اگر حاشیے دا تو نظر آیا تو میں معذرت کراں گا۔ نہیں سر پلیز پلیز ایسے تقسیم نہیں لفظ دیکھیں، نہیں ایسے نہ کریں آپ، اس سے پچھلی جو پیج پہ جائیں اور سارا وہی حوالہ پڑھیں بس۔ ثناء اللہ امرتسر صاحب نے جو اپنے مسلمان ہون دا ثبوت دیتا ہے کلمہ پڑھ کے ختنے چیک کروان دا، او قابل قبول ہے کہ انہوں دے اس کردار دے اتنے تسی اتفاق نہیں کرتے؟ تے جڑا اے بھرے مجمع دے وچ پیشاب عطر اور پخانہ مبارک دے بارے کیا گیا کہ صحابہ کرام اس تے ٹوٹ پیندے سی، اور پھر اے تاثر دیتا جاندہ ہے کہ ختم نبوت کے بعد تواڈے علمائی انبیاء دے ورثاء نے، کیا ہن او سوغاتاں جڑیاں نے انہاں علماء کو ہی حاصل کردے ہو؟ ایدا بھی جواب دیو۔ کیوں مولا عباس صاحب اے بہت ضروری ہے، انہاں نوں اوتھے تن کے رکھنا چاہیے۔ اچھا وہ جیڑی پاک تسلیس دا انہاں ذکر کیتا، لو جی ٹروتھ سیکران دا اتوں پڑھ دیو تے وچوں حاشیہ رائی تساں نہیں کرنی۔ لو جی میں ایک بھی لفظ کولوں بولیا نا تے میرے واسطے سولی تیار رکھو، تے بلکہ بے شک میرا منہ کالا کیا جائے، میرے گلے میں رسے ڈال کے نہیں، کھینچ اللہ کرن جائے۔ والا منہ کالا اسی کیوں کرنا ہے یار؟ جدا رب نے کیتے ہوئے وہ صحیح گل، کسی نو کیڑی لوڑ کرن دی، تے گل ٹھیک ہے جی، رب بھی کس دا منہ کالا۔ اچھا جی کہندے نے جی کہ اگر یہ استفسار ہو کہ جس خاصیت اور قوت روحانی میں یہ عاجز اور مسیح ابن مریم مشابہت رکھتے ہیں وہ کیا شے ہے، تو اس کا جواب یہ ہے
کہ وہ ایک مجموعی خاصیت ہے جو ہم دونوں کے روحانی قوا میں ایک خاص طور پر رکھی گئی ہے. ٹروتھ سیکر پوچھ تو سکنا نا میں بھی یہ کی مطلب ہے, میں نہیں کوئی اشیا رائی کرن لگا, سوال تو کر سکنا اس فکرے کا کی مطلب جہاں مرزا صاحب لکھے. آپ وہ حوالہ پڑھے پورا, ٹھیک ہاں ہے, پورا ہی پڑھن لگا نا, جتوں میں نہ سمجھ آوے دی میں پوچھ سکنا ہے کہ پوچھنے کی اجازت نہیں ہے. بات سنو, ہاں جو چیز آپ نے سمجھنی ہے نا, ہاں ٹھیک ہے, آپ کا اعتراض تو ختم ہو گیا. ہاں ٹھیک, میں سمجھنا چاہنا کہ بات سنیں, اب آپ کا اعتراض کرنا دوبارہ نہیں بنتا. وہ اعتراض نہیں پیا کرتا, وہ اعتراض نہیں پیا کرتا میں. نا جو سوال ایک دفعہ ہو گیا وہ دوبارہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, نہیں کروں گا. ٹھیک ہو گیا. اب سنیں میری بات, اب سنیں, اب جو بات اب سمجھنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ مجھے پیج نمبر سارا بتا دیں, ٹھیک ہے. اگر تو میں آپ کا حوالہ پڑھ کے تو پھر کسی وقت آپ کو جب چیز جو ہے پوری طرح کی کیا بات یار ہوگی, اگلا تو وعدہ رضیم ربی والا پورا نہیں کیتا, تو آخیا میں اتوں لے کے آواں پوچھ کے آواں. وہ بھی میں پوچھ آیا تھا ویسے. ہاں کی دیتا انہیں جواب؟ انہوں نے, میں دسنا تمہیں 4 دن ہو گئے نا, 4 دن بعد جواب آیا. میں دسنا, لیکن جو طاہر امجد صاحب جو سوال کر رہے ہیں ان کا بھی تو جواب دینا. میری درخواست ہے آپ سے کہ جب تک ہمیں آپ یہ دیکھیں نیوٹرل ہو کر کہ جس تفصیل کے ساتھ وہ ہمارے سوالوں کو انٹرٹین کرتے ہیں, یعنی اس سوال کا کہ ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری صاحب نے یہ کہا کہ محاشے سمجھ لیا کہ میں کافر ہوں, لیکن مسلمان ہونے کا یہ طریقہ ہے کلمہ پڑھا, اور دوسرا یہ ہے ختنہ چیک کر لو. اس کے اوپر وہ تبصرہ تک نہیں کر رہے. آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے یا مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ ان کے کسی سوال کا جواب دیں, جب بھرے مجمع میں ان کے علماء یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معاذ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفع حاجت پر ٹوٹ پڑتے تھے اور اسے کھا جاتے تھے, ایسا منظر نامہ پیش کرتے ہیں, اور پھر یہ کہتے ہیں ختم نبوت کے بعد ہمارے علماء ان کے انبیاء کے ورثاء. جتنا یہ دیتے ہیں جواب اتنا دینا ہے, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو موسلی میں سر دے کر ان کے سر بہت ہوگی. تواڈے کعبہ نبی پاک دے خون نو حلال قرار دیندے. میرے سوال کا جواب دو, اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ آپ کے سوال. ثناء اللہ امرتسری صاحب نے جو ختنے چیک کروانے کا کہا اور کلمہ پڑھا, وہ آپ کے نزدیک احسن طریقہ تھا یا غیر اسلامی رویہ تھا؟ چک کے پرے مارو, میں مندا ہی نہیں مولانا ثناء اللہ امرتسری, چک کے پرے مارو. اوئے ہوئے کنوں مندے ہو, ادھر دوسرے پاسے آ قرآن اور حدیث. اے پیشاب عطر اور پخانہ مبارک دے وچ لت پت صحابہ کرام نو انہاں مندے ہو کہ وہابیت بھی بریت. پیشاب تے پخانے چ لت پت تواڈے مرزا صاحب ہو گئے نے صحابہ کرام دے بارے تے جڑے تواڈے افضل قادری صاحب, خادم رضوی صاحب بھرے مجمع چ ایک کہندے نے کہ حدیث دے وچ کہ صحابہ کرام انہاں دے رفع حاجت اُتے ٹٹ پیندے سی, کھا جاندے سی. اے ہوئی تے میں سوال کرن لگے نا کہ نبی دا پخانا سوال دا جواب دیو نا کہ ڈائریکٹ کھڑے ہو کے تسی صحیح سمجھدے ہو ایتھے کتھے جاندیاں نے وہ حدیثاں. میں دسنا نا کہ بہتان بندہ ہے, وہ سوال بھی تہاڈا تے جواب بھی تساں دینا ہے. نہیں اے جواب دیو, پھر مرزا صاحب دین لگا جواب دیو, دین لگا مرزا فری جواب چاہیے, مرزا فری جواب چاہیے, مرزا فری. لو جی مرزا فری جواب. اے ساڈے نزدیک تے اے روایت صحیح نہیں, تے تواڈے نزدیک نبی دا پخانہ یا خون پا کے یا نہ پا کے دینا جواب ذرا. اچھا ہن دو دوستو احمدی دوستو دو آ گئے. اے کہندے میرا تعلق اہل سنت والجماعت ہے, وہابی بھی نکل گئے, بریلوی بھی نکل گئے, پیچھے رہ گئے دیوبندی. اے ٹھیک ہے امر نذیر صاحب کہ اتھوں بھی نسلاں جے میں سوال یہ کیتا ہے کہ تواڈے مرزائیاں دے نزدیک تسی وہابڑیاں دے نزدیک کوئی چیز سنت والجماعت وچ کوئی بندے دا پتر رہ گیا کہ نہیں؟ وہابی بھی چھٹی. لو جی میں اگر ایہی زبان بولاں تے پھر بعد ریکارڈ کر کے آندے نے بھائی اے شاطمیت صاحب دی براٹ مرزائی دا نام کنے لیا ہے؟ مرزائیاں تے امر نذیر اے بھابی مشکل پیش آ جاندی ہے. شاطمیت دی طرف ود جاندا مضمون. ایک تے ہے کہ علامہ صاحب کلے کلے آؤ, دو نہیں ہونے چاہیے تسی. تے
پھر گل بنتی ہے. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਟਰੁੱਥ ਸੀਕਰ ਕੋ ਲਗਾ ਸੀ ਦੇਣ ਉਹ ਜਵਾਬ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰੰਦੀ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम हुसैनी साहब, प्लीज थोड़ा ना वॉच रखें. किसी साइट से भी कोई ऐसी शातमियत आपको पता चलता है फौरन डिस्कनेक्ट करें. हाँ اچھا جی, ये سب थोड़ा طرف سے ध्यान چاہتی रखें. تو ہو سکتی ہے. अगर आप कहीं पीछे जा रहे हैं तो हमें बता दें, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा پتہ मुश्किल چلے کہ चीज़ کیا है. اس وقت شاطمیت ہو رہی ہے. मैं आपको कहने लगा हूँ कि نہیں ये نہیں, खतरा میں بھی होगा. آپ سے پوچھ رہا ہوں, میری بات کا بھی تو جواب دینا. کیا شاطمیت ہو رہی ہے؟ इस वक्त नहीं, شاطمیت ہوئی ہے ابھی तकरीबन हो ही गई है. पीछे जो अभी تقریباً जो डिस्कनेक्ट किया تقریباً ہو आपने, گئی ہے. हाँ کس نے उन्होंने इस तरह गंदे अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे आमिर नज़ीर साहब نہیں, ने. کس نے کی ہے؟ आमिर नज़ीर साहब ने. عامر نذیر صاحب نے. سامنے والے جو جواب تھے, جو باتیں تھی, وہ تو نہیں تھی نا. وہ جو بھی تھوڑے احمدیوں سخت, کی وہ احمدیوں کی طرف سے تھے, وہ تو نہیں تھے نا بالکل ہی. وہ تو وہ بالکل بھی plain- سخت, تھوڑے سخت ہو گئے تھے. وہ بھی تھے. اچھا اچھا, ٹھیک ہے. پہل دونوں کس طرف. نے کیا؟ پہل کس نے کیا؟ آپ نے نہیں, پہل کا یہ نہیں ہے نا, ڈسکنیکٹ کریں نا, ہاں نہیں, دونوں پہل سائٹس کو ڈسکنیکٹ کر دیں, اسی پہل وقت کا فوراً کوئی نہیں. ڈسکنیکٹ کر دیں. اچھا ٹھیک ہے, دونوں طرف سے ہو جاتی ہے تو دونوں طرف سے اچھا ڈسکنیکٹ یار ہوگا. ਟਰੁੱਥ ਸੀਕਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰੰਦੀ ਵਾਲਾ. ਮੈਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ. ਇਹ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ. 1000 ਯੂਰੋ ਮੈਂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ. ਜੇ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰੰਦੀ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਉਮਤ ਦੇ مکتوب ਵਿੱਚ, نمبر 310 کھولیں. ਮਕਤੂਬ ਨੰਬਰ 310 ਕਿਹਦਾ? حضرت مجدد الافسانی کا. شیخ احمد ਸਰੰਦੀ ਦਾ ਕੋਲੋਂ. ہاں وہ ہے مکتوبات ربانی. یار یہ تو پھر میں ایک منٹ لیپ ٹاپ آن کرنا پڑے گا نا. مکتوب نمبر 310 اور مکتوب نمبر 260. اچھا پڑھنا چھڈ کے نہ جاؤ. پڑھنا شروع کرتا ہے میرے کو تھوڑا. میں نہیں ادھر نو آج سانو چھڈ کے نہ جاؤ نا علامہ صاحب. چلے جب تک وہ نکالتے ہیں پڑھتے اور ہیں. عربی کا مکتوب ہے. ٹرُتھ سیکر پڑھ کے عربی سنائے گا. نہیں اردو ترجمہ کرو نا. اردو ہے ترجمہ. اردو ترجمہ کنے کیتا ہے؟ مکتوبات ربانی جلد اول. کدھا ترجمہ ہے؟ شیخ احمد سرنی ترجمہ نہیں لکھا ہے. آپ کو اس پہ بھی مل جائے گا. وہ کیا ہے, آپ لکھیں نا مکتوب ان اردو, مکتوبات ربانی ان اردو, تو آپ کو مل جائیں گے. کولے پیا ویا دے وچوں تو میں کڈ لینا. میں جڑی گل پہ پوچھنا وہ یہ وے کہ ترجمہ پڑھنا ہے کہ عربی پڑھنی ہے؟ ترجمہ پڑھیں. ترجمہ عربی تو عربی آپ ہمارے سامنے پڑھیں گے. میں تو آپ کے سامنے ترجمہ کرنے کی کوشش کروں گا, لیکن شاید آپ کو سمجھ نہ آئے. ہمیں بھی سمجھ نہیں آئے گی. اسی ترجمہ پڑھ. سمجھ کدی نہیں آنے لگی اردو ترجمہ نہیں سمجھ آنے لگی. پھر اردو انگریزی میں عربی. کہہ رہا ہوں میں لفظ بائی لفظ ترجمہ آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا عربی میں اگر پڑھنا ہے تو, لیکن آپ کو عربی کی سمجھ نہیں آئے گی. اب اردو میں پڑھ رہے ہیں. اب اردو میں پڑھ رہے ہیں. چلو جی کرنا شروع. ماسٹک صاحب جیت رہے تھے بلا وجہ ہم نا ان سے. ہاں جی, کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پتہ نہیں مجھے تو ٹرُتھ سیکر صاحب کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. ہم روک بھی نہیں سکتے. نہیں, میں کون سی ڈبیٹ کر رہا ہوں. میں نے ڈبیٹ اور نہیں کرنی. میں تو صرف ڈیبیٹ کرنا اس کا اینڈ آپ کو پتہ ہے کیا ہونا ہے ان کی طرف سے. میں نے اس پہ ڈبیٹ نہیں کرنی, صرف ان کو جواب بتانا تھا کہ جواب کہاں پہ. دسو جی جواب کتنے دا. سینی صاحب وڈی سکرین تے کریو. میں مکتوب ہے نوہاں ٹرُتھ سیکر نو. اے مکتوب آ گیا جی. کتوں پڑھنا ہے جی مکتوب؟ اے مکتوب ہے جی دا شیخ احمد سرندی دا. ایتھوں پڑھنا شروع کریے. تو
मकतूबात इमाम रबानी में ना ਆਹੋ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਮਕਤੂਬ ਹੈ ਨਾ। मकतूब नंबर है 310 पढ़ के आए और 260 चलो पढ़ना शुरू करें, यही मकतूब है, उत्थे भी पढ़ना शुरू। खुद पढ़ के आए ना, मैंने हवाले आपको दे दिए ना, इसका इधर मैंने आपसे डिबेट नहीं करनी। हवाला ही देना था ना, हवाला मिल के जाके पढ़ ले, जवाब मिल जाएगा आपको। की ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਪढ़ ਕੇ ਆਵਾਂ ਮੈਂ? ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ। मकतूब नंबर 310 और मकतूब नंबर 260 ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਚ? ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਨਬੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। जिसको अल्लाह ताला अमूर गैबा की इतला देता है वो नबी होता है। नबी होता है, हाँ, ये उन्होंने लिखा हुआ इसमें। ਤੇ 1000 ਯੂਰੋ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚ ਘੱਲਣਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ। पहले पढ़ के आ जाओ ना, फिर देखना बाद में। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਉੱਥੇ ਨਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਾ, 1000 ਯੂਰੋ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਵੱਲ। चलो माफ करता ही यार, छोड़ो परे। लामा साहब को माफ किया 1000 यूरो, कोई बात नहीं, छोड़ दो। लामा साहब कोई गल नहीं, मस्जिद में दे दें आप। ਯਾਰ ਜੇ 1000 ਯੂਰੋ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ 1000 ਯੂਰੋ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਨੇ। जाके पढ़ भी लें, अब जाके बाद में पढ़ लीजिएगा, बार बार रिपीट करी जा रहे हैं बात को। हवाला आपने मांगा तो दे दिया आपको, जाके पढ़े। ਤੇ ਨਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਿਖਿਆ। जाके पढ़ लो ना, जाके पढ़ लो। तुम चले हो, सौन लगे हो, जाके सौन तो बाद पढ़ लेना, फिर आ जाना। ਉੱਥੇ ਨਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਿਖਿਆ। ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ ਭਾਵੇਂ ਕਿ हाँ, लेके पढ़ लो, क्या मसला? ਆਪੂ ਲਿਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ। सानी साहब ने कैसा हल कटिया? ਇੰਜੀ ਲੱਗੇ। क्या बात है, जबरदस्त। नहीं, बाजवा साहब ही आ गए हैं, ये भी माशाल्लाह बहुत इल्मी बंदे हैं। या लामा साहब अगर इनसे बात करें तो मजा आएगा। चलो यार। ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲਿਆਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ये ਬੰਦੇ नहीं कि सारे बरेलवी देवबंदी इकट्ठे हो गए मुस्लिम हाँ, को जी, सारे ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਐਮ ਦੀ ਕੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ। दसो कि मैं ए हाँ, तो फिर आके गल करो। या एक मौजू और उसी पे बात हो, ना मौजू से मौजू भी ना जब मौजू से हटती है ना, मगर वह काम डॉक्टर साहब, उससे प्रॉब्लम पता क्या है? उसमें प्रॉब्लम एक और है ना, जो वो जो बात कर रहे थे कि आप इनको किसी का भी, इनके किसी बुजुर्ग का हवाला देंगे ना, इन्हें फौरन कह देना मैं तो मानता नहीं हूं। फिर नहीं मानते तो इत्थे फिर साढ़े कोल की पता तुझे मनान की आए हो, सवाल का ते लैके मानते किसी ने भी नहीं ना, उन्होंने मानते ना साढ़े मानते, तो मानते किनू? ये प्रॉब्लम है। पीछे से बंदे, फिर भी हम कोई बात नहीं, हम फाइट करते हैं, कोई मसला नहीं है। ਇੱਕ ਤੇ ਫਾਈਟ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਸੀਬਤ ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ? याद में सारे डिसोन करना, वो भाभी देवबंदी सारे काफिर ने। ਨਹੀਂ, ਕਾਫਰ ਹੋਣ ਦਾ ਡਿਸਓਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਫਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁਨੀਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ? ਡਿਸਓਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਨੀਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ? ਉਹਦਾ ਡਿਸਓਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫਲਾਂ ਹੁਜਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਜਰਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਸਓਨ ਕਰੀਏ, ਜੱਜ ਐਮਡੀ ਸੀ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੱਜ ਐਮਡੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਸਓਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਜਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਮੁਨੀਰ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਐਮਡੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? बात ये मैं बता देता हूँ, मैं जवाब दे देता हूँ, इनको जवाब दे देता हूँ। बात ये है कि अगर हम आपके अकाबरीन में से किसी का हवाला, आप कहेंगे हाँ जी हमारे अकाबरीन किन्हों करार दे रहे हो? सुन लेना, अगर आप ये कहेंगे ना कि रसूल पाक, कुरान और सुन्नत, वो तो हम भी मानते हैं। नहीं, लेकिन बात सुन राणा साहब, पहले इन्हां दे अकाबरीन इन्हां नूं खुद पता होना चाहिए, तुसीं मुकर्रर करने नहीं दे। नहीं, हमने नहीं मुकर्रर करने, आप नहीं करने हैं। सुन लीजिए, एक मिनट जरा जिहा ठहर जाओ ना, स्लो नाल। इहदे च कोई असीं ना कोई बहस कर रहे हैं किसी इल्मी मुनाजरे दे उत्ते, सिर्फ दो लफ्ज ने, सिर्फ इतना दस दिओ
جی کہ انہاں دے اکابرین دا فیصلہ انہاں نے کرنا ہے یا تسی تجویز کرو گے انہوں کہ نے انہوں نے کرنا ہے، انہوں نے کرنا ہے، جزاک اللہ جواب تسی دیتا ہے مکمل میں ہاں انہوں نے ہی کرنا ہے، انہاں لیکن دے مسئلہ یہ جنوں چاہن اپنا اکابر مان لین تے جنوں چاہن نہ جی منن بالکل ٹھیک ہے بالکل اجازت درست ہے ہے، آپ انہوں کی نے بات، یہ بات درست ہے، جائز ہے، لیکن آن دا ادر ہینڈ اگر ہم فیکٹس دیکھیں نا، دیکھیں آن دا ادر ہینڈ اگر ہم فیکٹس میئرمنٹ کریں اور فیکٹس کو دیکھیں تو پھر یہ بھی بات درست ہے کہ جب یہ مناظرے کے میدان میں ہم آتے ہیں تو یہ پھر بہت ساری چیزوں سے اپنی جان چھڑاتے ہیں، یہ بات درست ہے۔ پاکستان کے اگر ہم دیکھیں چیزیں وہاں کیا بات کرتے ہیں، یہ دیکھیں اگر آپ نے مناظرہ کرنا اور ہم یہ پر تے ہن اعتراض تسی کرنا ہے، ہو پتہ نہیں کیڑیاں لائناں ہی نکل گئے ہو جیڑی گل اصل ہے وہ تسی اتنے اچھا رہن جواب دو سوال سانی دیتا جواب صاحب ہے کی ہوگا گل جو آپ تسلی بات ہوگی. کر رہے ہیں نا، وہ صرف اس اتنا میں ہے نا سوال جواب ہوتا ہے۔ وہ اتنی گل ہے کہ تانوں بھی یہ اجازت ہونی چاہیے اونج ہی کہ تسی جنوں جی چاہو اپنا اکابر منو تے جنوں چاہو اپنا اکابر نہ منو درست ہے یہ بات تو، انہوں اس نے میں بھی یہ اجازت ہونی چاہیے کہ وہ جنوں چاہن تے اپنا اکابر منن جنوں چاہن تے نہ کوئی منن شک کی بات نہیں، کوئی شک کی بات تانوں نہیں۔ بھی اجازت ہونی چاہیے کہ تسی جنوں چاہو کتاب نو حوالے نو اپنے واسطے حجت منو پھر یہ ہم سے سوال پوچھیں کہ ہمیں جی یہ اعتراض ہے مرزا تو صاحب کی یار کتاب انہوں یہ نے بات، اچھا وہ سوال پوچھن وچ بھی انہوں نے اجازت ہونی چاہیے آزادی نہیں ہونی نہیں ہونی چاہیے چاہیے، نہیں ہونی سن چاہیے، لیجیے نا، کہ سن وہ لیجیے جڑی چاہن سوال پوچھن تے نہ چاہن تے نہ پوچھن تینی صاحب پھر آپ نہیں مجھے ہونی اگر چاہیے. بات نہیں کرنے دینا چاہ رہے تو میں چپ ہی ہو جاتا ہوں۔ رانا اور نہیں صاحب کرنے دیں گے. آپ بتائیں اس وقت رانا وہ صاحب وکیل جو ہے آپ کالا کوٹ پہنا ہے. رانا صاحب آپ بہترین بات کرتے ہیں آپ رانا کا صاحب انہوں جواب نے اس دینے وقت کا کالا کوٹ پہنا ہے، وکیل بنے ہوئے، آپ کو بات نہیں کرنے دیں گے. رانا صاحب آپ کا جو طریق ہے بات کرنے کا وہ بہترین ہے آپ نے آپ جو کہہ دیں پوری بات وکیل باتیں کرنے نہیں طے دے رہے کی ہیں نا، دو تین بہت اچھی طے کی ہیں بات ایک تو نہیں آپ کرنے نے دیں گے یہ آپ۔ اجازت دے دی بات نہیں ہے کرنے دیں گے. کہ وہ چاہیں تو اپنے جس کو چاہیں کالا کوٹ اکابر پہنا ہوا مانے ہے اور انہوں جس کو نے، چاہیں نہ مانے یہ ٹھیک ہے کالا نا کوٹ رانا مولس صاحب پہنا میں صاحب کر لیتا ہوں، مولس صاحب میں کر لیتا ہوں۔ رانا صاحب یہ بات ٹھیک آپ نے جو باتیں کی ہیں سہی وہ بہت صاحب مجھے اچھی میری لگی بات ہیں سنیں، جی میری جی بات جی سنیں، جی سنیں میری جی بات۔ جی جی مناظرہ ہوتا ہے ایکول نہیں گراؤنڈ نہیں پہ، مناظرے مجھے مناظرے سے میں صرف وہ اصولی باتیں پوچھ رہا ہوں کہ جو بات آپ نے کہی ہے وہ بہت شاندار ہے میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اجازت دی ہے کہ وہ جو چاہیں جس کو چاہیں اپنا اکابر سمجھیں اور جس کو چاہیں نہ سمجھیں آپ اور ایسا کریں، میری بات سنیں، جی آپ لے کر یہ ان کو ٹھیک ادھر ہے یا ساتھ نہیں بٹھا لیں، اگر تو یہ بات ٹھیک ہے میری بات تو سنیں، پھر آگے بات آپ ہو ان کو سکتی ہے گود ورنہ میں لے نہیں لیں، گود میں لے کے ان کی لڑیاں کر لیں، یہ رانا صاحب یہ بات بتائیں کہ یہ ٹھیک ہے بات کہ صرف وہ لاٹیاں جسے نہیں، چاہیں لاٹیاں پاڑیاں. ہاں یہ رانا زیادہ بہتر ہے۔ رانا صاحب حسینی بھائی جو بات میں کر رہا ہوں آپ سن نہیں رہے نا، وہ رانا سمجھ صاحب لیجیے۔ میں آپ کی بات سن رہا ہوں اور آپ کی بات آپ بڑی نہیں سن رہے ریزنیبل ہے حسینی لیکن صاحب، آپ کے آپ نہیں سن رہے۔ جو آپ کے دوسرے علماء ہیں وہ آپ کو بات نہیں وہ کہتے ہیں رانا صاحب شاید نہ سمجھا سکیں وہ سمجھانا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ رانا صاحب بات کریں وہ زیادہ بہتر ہے اور وہ بات آپ کرنے نہیں دینا چاہ رہے، میں کرنے یہ نہیں کہہ دیں رہا گے. ہوں کہ رانا یہ صاحب میرا ان عرض کا کرنے کا یہ، مقصد میں یہ ہے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سوال پوچھیں، سوال کا مطلب ہے کہ ہمیں جماعت احمدیہ کی تعلیمات سمجھ اگر یہ نہیں آ سوال رہی، پوچھیں یہ رانا اعتراض صاحب ہے۔ اب آپ نے ایک نئی ہمارا بات کہہ کام دی ہے ہے، رانا ہمارا کام ہے صاحب کہ اب ہم اس آپ کو نے ایک جواب نئی دیں۔ بات کہہ دی ہے اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم سے سوال پوچھیں تو ہاں اسی وقت بیک وقت آپ کو بھی اختیار ہے کہ آپ ان سے سوال پوچھیں یہ ٹھیک ہے یا ہاں نہیں بالکل ہے اختیار، لیکن وہاں پر یہ پاؤں پہ ٹھہرے پال رانا کے صاحب آدمی ٹھہرے بیٹھے۔ ذرا برابری پہ چلتے ہیں دو تین باتیں طے ہو گئی ہیں ایک یہ ہے کہ ان کو بھی اختیار ہے حسینی کہ جس صاحب کو یہ چاہیں جو میری بات سنیں، اپنا سنیں، نہیں اچھا نہیں احمد ٹھیک ہوا عظیم صاحب بالکل ٹھیک ہیں، ہم غلط ہیں، بات ختم ہو گئی۔ خیر رانا صاحب یہ بتائیں نا توازن پیدا کر لیں ترکڑی صحیح یار کر لیں بات ختم کر دی انہوں نے، وہ یہ ٹھیک ہے. بات رانا صاحب وہ دوسرے بندے آپ کو جو سمجھا رہے ہیں میں تو بڑا حیران ہوں آپ بھی تو آپ ان کی بہترین بات لے کے گفتگو سمجھا کر رہے سکتے ہیں. ہیں دیکھیں میں آپ نے بھی بہترین کالا کوٹ گفتگو پہن کر لیا سکتے ہے. ہیں لیکن وہ میں آپ کو نے بھی گفتگو نہیں کرنے دیں وہ آپ وکیل نہیں. آپس میں لڑ رہے ہیں، رانا ہم صاحب آپس ان میں کو بات منع کریں۔ کریں کہ راجا وہ صاحب آپ ایک کو منٹ، راجا صاحب ایک گفتگو منٹ، راجا کرنے صاحب دیں ایک منٹ، آپ کی بات پہ نہ راجا صاحب ایک بولیں کام کرتے ہیں، راجا صاحب ایک کام کرتے رانا ہیں. صاحب ان کو منع کریں کہ وہ آپ کی نہیں گفتگو نہیں میں نہ ابھی نہیں بولیں منع کریں، ابھی نہیں کریں. رانا ایک بات صاحب کر یہ رہے ہیں، بات ٹھیک نہیں ہے کہ آپ میں نے کی بھی اب میں بھی جب کالا آپ کوٹ کلام پہن کر کے رہے آ ہو گیا تو ہوں کوئی رانا اور صاحب بندہ کے. درمیان میں میں کلام نے کرے راشد رانا صاحب میرے کے بھی وکیل آپ پہ سے کالا رانا بات کوٹ کریں، پہن صاحب لیا. صاحب میرے وکیل سے بات کریں، وہ کلام رانا میں کریں۔ وکیل ہوں، رانا میں صاحب وکیل ہوں. ہم حسین خاموش صاحب ہیں۔ میں وکیل ہوں. وکیل رانا ٹو وکیل صاحب کرتے ہیں. میرے مدعی سے بات نہ کریں، بالکل نہیں کریں، مجھ سے کریں. رانا وکیل ٹو صاحب وکیل، وکیل ٹو وکیل، حسینی صاحب وکیل ٹو وکیل. رانا تو وہ پھر وکیل ٹو وکیل ہوگی حسینی صاحب، آپ بات کریں، مجھ سے کریں. نہیں میں نہیں بات کرتا آپ سے
نہیں تو پھر آپ وکیل بن کے ان کی میرا وکالت میرا کر رہے نہیں ہیں، بات، میں میں وکالت تو کر رہا رانا ہوں. صاحب سے بات کرنی نہیں ہے میرے مدعی سے بات نہ کریں، میرے مدعی سے مجھے بات رانا کریں. صاحب سے واسطہ نہیں ہے سر، بات. میں مدعی سے بات کر ہی نہیں رانا سکتا. صاحب سے بات ہو میں سکتی آپ ہے. میرے مدعی سے نہیں کر سکتے، میں بھاگنے میرے والا مدعی سے نہیں، نہیں کر سکتے. میں ٹھیک کر ہو لیتا گیا، ہوں، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہو گیا. رانے کی اپنی 40 روپے کی اوقات ہاں اور یہ پینشن والا رانا وکیل رکھ رہا ہے. واہ جا واہ. جا رانا صاحب جو باتیں آپ نے بتائی ہیں نا بڑی اصولی، جی جی ایک بات یہ ہے کہ ان کو اختیار ہے کہ وہ جسے چاہیں اس کو اپنا اکابر سمجھیں اور جسے چاہیں اسے نہ سمجھیں. تو وائس ورثہ آپ کو بھی وہی اختیار ہے کہ آپ جسے چاہیں اپنا اکابر سمجھیں اور جسے چاہیں نہ سمجھیں. اور ان کو اختیار ہے کہ وہ جس کتاب کو چاہیں اپنا حوالے کے طور پہ منظور کریں اور جس کو چاہیں نہ کریں. وائس ورثہ آپ کو بھی یہ اختیار ہے کہ آپ کسی کتاب کو حوالے کے طور پہ منظور کریں یا نہ کریں. یہ ٹھیک ہے بات رانا صاحب؟ نہیں ٹھیک، پہلے وہ بتا دیں کہ میرے لیے منظور کیا ہے. یہ نہ صاحب کہیں کہ جب آپ یہ رانا جب صاحب پیش کریں تب کہ مجھے منظور نہیں ہے. میں پہلے یہ تو بتا رانا دیں صاحب، مجھے منظور کیا ہے، اس پہ مجھے بات تو کریں. رانا صاحب سے غرض ہے، مجھے کسی اور سے نہیں. رانا صاحب آپ بات کر رہے تھے تو آپ کو اجازت نہیں دی انہوں نے. اس لیے کہ میں وکیل ہوں نا ان کا، میں نے رانا پیسے ہی لینے، میں نے پیسے ہی صاحب لینے جیسے آپ نے لینے ہیں. جی باجوہ صاحب السلام علیکم. ٹھیک ہے آپ کی بات، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی غرض والی بات جزاک اللہ رانا صاحب. ہاں مگر رانا صاحب اس سے بات یہ بھی ہے نا کہ جی اپنے اچھا باجوہ مسلمان صاحب اصل کیا میں بتانا نا صحیح بات پہلے. کرتی ہیں؟ جی 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 اصل میں آپ یا جتنے بھی جو غیر احمدی علماء ہیں یا جو اپنے آپ کو کسی بھی لحاظ سے عالم دین سمجھتے ہیں یا مبلغ اسلام جی جی طریقہ کار استعمال کر رہے ہیں اپنے عقائد یا اپنے موقف کو درست ثابت کرنے کے لیے، وہ بالکل قرآن کے مخالف ہے. ٹھیک ہے، قرآن کریم جس انسان کا ایمان قرآن پر ہو اور وہ اپنے عقیدے کو درست ثابت کرنے کے لیے یا دوسرے عقیدے کو غلط ثابت کرنے کے لیے ادھر ادھر لوگوں یا اکابرین جو ہوتے ہیں مختلف فرقوں کے، وہاں سے ان کی کتب سے اپنے عقیدے کو صحیح اور دوسرے کے عقیدے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے، تو اس نے یہ مان لیا کہ قرآن جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے نعوذ باللہ وہ اس چیز کو غلط یا صحیح ثابت کر سکے. یعنی کہ قرآن کریم سے تو وہ ہٹ گیا اسی وقت ہی. تو یہ بات جو ہے قرآن لفظ ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ مختلف. آپ کی آواز کٹ رہی ہے کچھ. اب خود ناس و بینات من الہدا والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے، پھر آگے اللہ فرماتا ہے سورۃ نحل کی آیت نمبر 9 وَنَزَّلْنَا الْأَبَا، کئی آپ کے باتیں ہیں سگنل کا لکھ چھوڑی دی ہیں. جی ٹھیک ہے، یہ چاندے کا کلیکٹ. اب باقی تو مجھے ذرا پڑھ لینے دیں. کتاب ریب فیہ ھدی للمتقین. ٹھیک ہے، پھر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ یہ جو کلام ہے اللہ تعالیٰ کسی پہاڑ کے اوپر اتارتا تو وہ خشیت سے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اس میں ہدایت بھی مکمل ہے، باتیں بھی کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں. ٹھیک ہے، مگر شرط جو ہے وہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. بھئی اللہ تعالیٰ کا خوف رکھ کے اس قرآن کو پڑھیں، آپ کے سامنے صحیح بات صحیح ہو کر آ جائے گی، غلط بات غلط ہو کر سامنے آ جائے گی. ٹھیک ہے، یہ ایک میرا خیال براڈ آواز آ رہی ہے. آواز آپ کی کٹ کٹ کے آ رہی ہے خیر میں اس لیکن آ رہی ہے. اچھا سوری، وہ میں نے سگنل ٹھیک کیا، اب ٹھیک آ رہی ہوگی. ہاں اب کوئی بہتر ہے.
اب بالکل بہتر ہو جائے گی. اچھا وہ پھر میں وہ جو باتیں کہی تھیں وہ پھر اس کا مطلب نہیں سنی کسی نے؟ باتیں تو سنی ہیں لیکن آپ کسی سوال کا جواب دے رہے تھے. نہیں، یہ جو بحث چل رہی تھی نا کہ فلاں کے اکابر نے یہ کہا، فلاں کتاب میں یہ یہ تو کہا، بحث چل ہی فلاں نہیں رہی، یہ تو بحث چل نہیں رہی تھی. نہیں، بات جو چلتی چل رہتی ہے نا، چلتی نہیں رہتی ہے وہ نا جو کبھی. چلتی رہتی ہوگی ہاں کسی جگہ چلتی ہوگی. ہمارے یہاں بات یہ چل رہی تھی، وہ اگر آپ نے نہیں سنی تو سن لیں. وہ بات ہوں وہ یہ تھی کہ جب دو فریق بات کرتے ہیں تو وہ اپنے اکابر کا اور اپنے حوالوں کا فیصلہ ہر فریق خود کرتا ہے اور اس کے حق کو ہونا چاہیے. اور ایسا ہی بہتر ہے کہ جو آدمی کہتا ہے کہ میرے لیے یہ کتابیں حجت ہیں تو اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے اپنے لیے حجت بنائے. اور یا وہ کچھ کتابوں کو کہے کہ یہ میرے لیے حجت نہیں تو یہ بھی اس کی مرضی ہے. ٹھیک ہے، بالکل دونوں فریقوں کو یہ اختیار حاصل ہے. یہ ٹھیک ہے بات یہ نہیں. میں دوبارہ بولیں گا، دوبارہ میں لاسٹ جملہ جو دوبارہ کون سی بات ٹھیک ہے کون سی غلط؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دو فریق جب بات کرنے کے لیے راضی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے ہیں تو وہ ایک دوسرے پر ظاہر کرتے ہیں کہ میرے لیے فلاں فلاں اکابر ہیں اور فلاں فلاں کتاب حجت ہے. اچھا، دونوں کو یہ حق ہے کہ جو ان کی مرضی ہے وہ کہیں. اس میں کسی اور فریق کا یہ حق نہیں ہوتا کہ ان کے لیے اکابر مقرر کرے کہ فلاں کو بھی اکابر سمجھو یا فلاں کتاب کو حجت مانو. اس کی ضرورت ہے. اصولی طور پہ تو اگر دو فریق نے ایک بات طے کر لیا تو اسی کے مطابق بات چلنی چاہیے، لیکن طے نہیں کی، طے کر رہے ہیں. اگر طے کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، انہی دونوں کے درمیان بات رہنی چاہیے. اس میں یہ بات ٹھیک ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ دونوں کو اختیار ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہ اپنے لیے یہ ظاہر کریں کہ ہم فلاں فلاں کو حجت مانتے ہیں اور فلاں کو حجت نہیں مانتے. بالکل ٹھیک بات یہ ٹھیک ہے، یہ آزادی صحیح ہے یا نہیں صحیح؟ ہے، ٹھیک بات ہے کہ وہ ایک انسان ہے، اس نے خود ہی بتانا ہے نا کہ میں کس کو حجت مانتا ہوں یا کس کو نہیں. یہ اختیار لیکن اس اس میں کا پھر ہے ایک نا. بات ایڈیشنل یہ ہے، ایک بات ایڈیشنل یہ ہے اس میں کہ ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہوتا یہ ہے، اور یہ میرا خیال ہے یا تو انسان اپنے آپ کو جو کچھ دھوکہ ہوتا دیتا ہے ہے. اس کو ہونے دیں. ہم سٹینڈرڈ کی بات کر رہے ہیں. کیا نہیں، بات سرٹن چیزیں اصولی ہوتی ہیں جو یونیورسل. میں چونکہ احمدی ہوں تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں جماعت احمدیہ کے بانی اور ان کے بعد کے جتنے بھی خلفاء ہیں سب کے اوپر ایمان لاتا ہوں کہ اللہ ان کی یہ ہر بات بتائیں کہ جو کھیل ہوتی ہے گلی ڈنڈے کی یا کرکٹ کی یا کوئی بھی جس میں پہل اور دوج کی بات ہو جی تو اس کو پہلے طے کرتے ہیں یا بغیر طے کیے گیم شروع کر دیتے ہیں؟ بالکل طے کرتے ہیں اور طے کرنا ہی چاہیے. لیکن میں جو یہ بات کہہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اگر جب میں نے یہ کہہ دیا نا کہ میں جماعت احمدیہ سے میرا تعلق ہے تو اس کا آٹومیٹکلی مطلب یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور ان کے جتنے بھی خلفاء ہیں ان سب کی بات میرے لیے ہو جاتا ہے. میں پھر یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں خلیفہ کی بات میرے لیے ہو جاتا ہے فلاں کی نہیں. یہ بات یاد رکھیے. اس لیے ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے نا، مثلاً ابھی یہ جن کو آپ علامہ صاحب کہہ رہے تھے، اب وہ علامہ صاحب جو ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ دیوبندی فرقہ سے ان کا تعلق ہے، لیکن وہ ایک منٹ مگر وہ یہ کہتے ہیں جی میں دیوبندی فرقہ کے فلاں کافر کی بات میرے لیے حجت نہیں. غلط بات ہوگی نا. میں نے جتنی بات آپ سے کی ہے نا جی وہ اس میں نے آپ کی ذاتیات کو بھی نہیں چھیڑا، میں نے ان کی ذاتیات کو بھی نہیں چھیڑا کہ وہ یہ ہیں اور یہ مانتے نہیں اور یہ ساری باتیں فضول ہیں. بات ہم نے یہ کی ہے کہ آپ اور وہ دونوں آ گئے ہیں میدان میں بات کرنے کے لیے. آپ ان کو کہتے ہیں وہ دیوبندی ہیں، وہ کہتے ہیں میں دیوبندی نہیں ہوں، تو پھر ان کو مان لیں کہ وہ دیوبندی نہیں ہیں یا ان کو دیوبندی بنانا ہی پڑے گا ضرور؟ نہیں، اگر وہ کہیں گے کہ دیوبندی نہیں تو پھر وہ نہیں. جزاک اللہ. یہ میں کہہ رہا تھا اس کو چھوڑ دیں، ابھی آپ کے کون ہے اس کو چھوڑ دیں. اچھا، اگر وہ کہیں کہ میں کسی بھی
کتاب کو اپنے لیے حجت نہیں مانتا، تو یہ ان کو اختیار ہے یا نہیں؟ بالکل اختیار ہے. پھر ان کو یہ بھی اعلان کرنا پڑے گا کہ ان کا کسی بھی مسلک یا فریقے سے کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہو کیونکہ گیا. اگر وہ تعلق بتا دیں گے تو ماننا پڑے گا. ٹھہرے اگر وہ یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ میرا کسی بھی مسلک اور فرقے سے تعلق نہیں، تو آپ مان لیں گے یہ بات؟ بالکل. اگر وہ اقرار کریں گے تو جو زبان سے اقرار بندہ کرتا ہے اپنے دین کے حوالے سے، اس کی بات ماننا فرض ہے. کیونکہ نہیں، میں بے یہ شک آپ باتیں کو آپ پتہ سے بھی چل جائے نا کہ وہ میں غلط کہہ آپ رہا ہے، کو تب بھی اس کی میں آپ زبان سے کا ہی قول سمجھنا لینا آپ نے. نہیں کر رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ بات دونوں فریقوں کے درمیان طے ہو رہی ہے نا کہ کس طرح گراؤنڈ میں کھیلنا ہے، ہم نے دونوں نے بات جو کرنی ہے، جی تو مثلا آپ سمجھ لیں کہ احمدی نہیں ہیں، اگر آپ وہ فرض مال، اور آپ کو پوچھا جائے کہ آپ دیوبندی ہیں، آپ کہیں ہاں میں دیوبندی ہوں، تو مجھے مان لینا چاہیے کہ آپ دیوبندی ہیں. میں نے وہی تو بات کہی کہ اگر آپ دین کا کہتے ہیں میں اظہار بریلوی ہوں، میرا کیا ایک دین منٹ ہے وہ خیر، میں نے بتانا ہے، جو میں اس کہوں کو گا آپ کو مان لینا چاہیے. اس کو توازن کر لیتے ہیں نا. جی یا آپ کہتے ہیں میں بریلوی ہوں، تو مجھے مان لینا چاہیے کہ آپ بالکل بریلوی ہیں. مان لینا چاہیے. بالکل اور اگر آپ کہتے ہیں نہ میں دیوبندی ہوں نہ میں بریلوی ہوں، تو مجھے یہ بھی مان لینا چاہیے. بالکل بالکل. جو آپ کہتے ہیں، جب ہم جب بات شروع کرنے لگے ہیں، تو اس وقت جو آپ اپنے متعلق اقرار کر رہے ہیں، جو بات بتا رہے ہیں، وہ مجھے ماننی چاہیے. بالکل یہ ٹھیک ہے بات یا نہیں؟ ٹھیک بات، بالکل ٹھیک بات ہے. اور وائس ورثہ آپ کے متعلق بھی یہی ماننی چاہیے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ایک کے متعلق مانے دوسرے کے متعلق نہیں. جی جی اگر یہ گراؤنڈ ہمارا طے ہو جائے، پھر بات چیت ہو سکتی ہے. بالکل. یہی طے کرنی چاہیے پہلے. بالکل. لیکن جب بندہ یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو آٹومیٹیکلی اس کے لیے قرآن کریم تو حجت بن گیا نا آٹومیٹیکلی. اب وہ اس بات سے تو انکاری ہو ہی نہیں سکتا نا کہ قرآن کریم کی آیت میرے لیے کوئی حجت نہیں. ٹھیک ہے نا. اس کا اتنا کہہ دینا کہ میں مسلمان ہوں اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں، تو اس کے اندر آٹومیٹکلی اس کا جو نیچرل کانسیکوینس ہے وہ یہ ہے کہ جو شریعت اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے مسلمانوں کے لیے وہ قرآن ہے، اور قرآن کی ہر جو آیت ہے اس کے اوپر ایمان لانا اور اس کے مطابق چلنا، اس کو ماننا ہر مسلمان پر فرض ہے. اس بات کا اس کو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں کہ قرآن میرے لیے حجت ہے یا نہیں. اس کا یہ قول کہ میں مسلمان ہوں، اس کے اندر یہ بات آ گئی. اس کے بعد کسی اور کتاب کو حجت بنانا، اس پہ ڈبیٹ کرنا، وہ اس کا فائدہ ہی نہیں ہے. جب قرآن حجت کے طور پہ آ گیا دو مسلمانوں کے درمیان، تو سب سے پہلے تو معاملہ اس سے حل کرنا چاہیے. اگر اس سے حل نہ ہو، جو کہ ممکن نہیں، ورنہ یہ قرآن کریم کی اصل جو دعوے کے منافی بات ہو جاتی ہے کہ یہ کامل کتاب ہے. کامل کتاب جو ہے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس میں مذہب کے لحاظ سے، کم از کم دین کے لحاظ سے یہ کامل ہے نا. شریعت کامل ہے، مراد یہ ہے کہ دین کے اعتبار سے، دینی ضروریات کے اعتبار سے کامل ہے. تو دینی ضروریات یا دینی مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ کافی کتاب ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو چھوڑ کر اور اپنے دعوے کو ٹھیک کرنے کے لیے یا اپنے دعوے کو درست ثابت کرنے کے لیے اگلے کو غلط ثابت کرنے کے لیے ادھر ادھر جانا، یہ قرآن کریم کی تعلیم کے منافی بات ہے. کیونکہ قرآن کریم نے کیٹیگوریکلی فرمایا ہے کہ جب تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے تو تم اپنے اختلاف کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو. ٹھیک ہے، جو کہ قرآن ہے. یہ ایک دوسرے کے اکابرین کے جی حضرت مرزا صاحب نے یہ بات کہی یا فلاں مولوی صاحب نے یہ بات کہی، یہ باتیں بھی زیر بحث آ سکتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جمپ کر کے ادھر چلے جانا اور ایک بنیادی چیز کو چھوڑ دینا جو کہ سب کے درمیان کامن ہے، یہ وہ غلطی ہے جو ہو رہی ہے، جس غلطی کی وجہ سے
جن جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے رہا، وہ وجہ بنیادی یہ ہے کہ وہ اس قرآن جس کو اللہ نے ہدایت قرار دی ہے چھوڑ رہے ہیں۔ چونکہ وہ چھوڑ رہے ہیں، ان کا اس کو چھوڑ دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے ان کے دل میں نہیں رہا، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا تو وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکلی بتا دیا کہ جب تمہارے ماں بہن اختلاف ہو جائے، ٹھیک ہے، اب مسلمانوں کو کہا نا، اب یہ یہودیوں اور عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات کی بات نہیں ہو رہی، مسلمانوں کو کہا کہ جو بندہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا جو یہ بندہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اس کے بعد اگر اس کے درمیان میں دو فریقوں کے درمیان میں مذہب کے حوالے سے کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو حکم ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف اپنے اختلاف کو لوٹا دو، یعنی کہ اپنے اختلاف کو اللہ اور اللہ کے رسول سے حل کرنے کی کوشش کرو۔ یہی ہم دن رات راگ لاپتے ہیں کہ بھائی آپ فوراً اعتراض کرنے کی خاطر سیاق و سباق سے ہٹا کر آدھی پچدی بات حضرت مرزا صاحب کی یا جماعت احمدیہ کے کسی بھی خلیفۃ المسیح کی بیان کرتے ہیں، بات پوری نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھنے دیتے ہیں، ادھی پچدی بات بیان کرتے ہیں۔ وائی ناٹ کہ اس مسئلے کو سب سے پہلے قرآن سے حل کرنے کی کوشش کی جائے، یہ زیادہ آسان بات ہے اور یہ زیادہ محکم اور مستند بات ہے، کیونکہ قرآن کریم کی آیات کی غلط تعویل نہیں ہو سکتی۔ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب کی غلط تعویل ہو سکتی ہے، کسی عالم یا اسکالر کی لکھی ہوئی بات کی غلط یا صحیح تعویل بھی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ جب آپ غلط تعویل کریں گے وہ تعویل کسی نہ کسی قرآن کریم کی دوسری آیت کے مخالف ہو جائے گی، لہذا یہ وہ بہترین ریسورس ہے، یہ وہ پیمانہ ہے جس کو ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنے اختلافات کو اس سے حل کرنا چاہیے سب سے اول نمبر پہ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ جماعت احمدیہ کا ڈے 1 سے دعویٰ ہے، دعوت بھی ہے کہ بھئی ہمارے جو اختلافات ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ قرآن کریم طے کر رہا ہے، قرآن کریم طے کر سکتا ہے، قرآن کریم حل پیش کر سکتا ہے۔ اگر آپ دیکھیے کہ جماعت احمدیہ اور جو لوگ جماعت احمدیہ میں شامل نہیں مگر مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ان کے اور ہمارے درمیان بنیادی طور پہ صرف ایک ہی اختلاف ہے، صرف ایک ہی اختلاف، وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اور دوسرے جو غیر احمدی فرقے ہیں یا مسلمان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات نہیں انہوں نے پائی، وہ زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں، وہ واپس آئیں گے، پھر یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ اب یہ السلام علیکم بات سنی صاحب۔ سے بڑی آسانی سے حل ہو سکتی ہے۔ وعلیکم السلام۔ سنی صاحب یہ باجوہ صاحب سے پوچھ لیں کہ کیا صرف یہی اختلاف ہے مسلمانوں میں؟ اور بنیادی اختلاف صرف یہی ہے، باقی صرف ثانی ایک ہے؟ باتیں ہیں، بنیاد یہی ہے۔ اچھا صرف ایک یہی بنیادی ہے؟ سنیے تو جو بندہ یہ مان لے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات، بھائی بات تو سن لینا۔ اس سے ریلیٹ بتا تو دیا۔ اوہو باجوہ صاحب بریکاں ایک بھی لایا بنیادی کرو نا، یہاں دوڑ پہن دیو، گل سن کے جایا کرو، 10 منٹ تقریر کی تیجے، کسی نے دوجے نے بھی کرن دیو نا۔ جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا جو ہے حیات عیسیٰ اور وفات عیسیٰ جو ہے مسئلہ ہے، جی بیسک بنیادی جو ہے۔ بنیادی ہے۔ اگر کوئی ہاں جی اگر کوئی بندہ جو ہے وہ یہ مان لے کہ حضرت عیسیٰ وفات شدہ ہے تو پھر آگے؟ ہاں جب وہ بندہ مان لے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں تو تب اس کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح ابن مریم کی پیشگوئی کی ہے وہ کسی اور امتی کی صورت میں پوری ہوگی، کیونکہ رسول اللہ کی بات تو غلط نہیں ہے۔ بہرحال نہیں باجوہ صاحب قرآن پاک سے بات کریں، قرآن پاک سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ باجوہ صاحب قرآن پاک سے کہیں ذکر ہے حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے کا؟ دیکھیے قرآن پاک میں مسیح کے آنے کا ذکر موجود ہے، لیکن کس کے لیے موجود ہے؟ اس کے لیے جو قرآن کریم کو تدبر کے ساتھ پڑھے، اس کے لیے ذکر ہے۔ آیت بتائیں نا کون سی آیت میں ذکر ہے کہ مسیح علیہ السلام واپس آئیں گے؟ ذرا ایک منٹ ٹھہرے ہو علی والا صاحب جی۔ یہ جڑا عیسیٰ علیہ السلام دی وفات دا بھی ذکر ہے نا قرآن شریف وچ؟ قرآن کریم میں بالکل ہے، بالکل۔ اور یہ ان کے لیے ہے نا جو تدبر سے پڑھیں۔
جو تدبر سے نہ پڑھے ان کے لیے تو قرآن شریف میں میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا ذکر تو بڑی صراحت کے ساتھ واضح طور پر ہے، اس کو تو صرف اچھا اللہ بغیر تعالیٰ کا تدبر کے خوف بھی رکھ کے پڑھیں، اس کے لیے جو خدا کا خوف ہونا ضروری ہے، اچھا تدبر اس کے اتنا لیے کرنے کی ضرورت نہیں اس میں تدبر نہیں. اچھا نہ، کیونکہ مطلب بعد میں قرآن لکھا شریف ہوگا میں نا. بعض باتیں قرآن کریم کی جو ہیں جی، وہ خدا کا خوف کر کے سمجھی جا سکتی ہیں، اور بعض اور تدبر بعض کر، باتوں کے لیے تدبر ضروری ہے. بالکل، کیونکہ بعض ہاں متشابہات ہیں اور بعض محکم ہیں. ہوں محکم باتیں جو ہیں وہ بڑے آرام سے سمجھ آ جاتی ہیں. تو اس کے لیے دیکھیے تدبر اور عقل کو تو آپ نے کبھی نہیں چھوڑنا ہے، یہ بات یاد رکھیے. عقل کے بغیر انسان نہیں. انسان اور جانور میں صرف ایک ہی فرق ہے کہ انسان میں شعور ہے، جانور میں شعور نہیں، تو اس جو درجے کا شعور نہیں. ٹھیک ہے انسان میں جو شعور ہے جی. تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ سمجھانے والا کہ میں تمہیں تدبر دیتا ہوں، میں تمہیں شعور دیتا ہوں، یا اس آدمی کے اپنے اندر ہی تدبر اور شعور ہوگا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی کیٹیگوریکلی بتایا نا کہ جو مخلوقات میں تو جو انسان ہے یہ سب سے بہترین مخلوق ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور عطا کیا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، لیکن وہ جو شعور ہے وہ اتنا کافی ہے کہ وہ ایک شریعت کو سمجھ سکے یا جو شریعت کے باتیں بنیادی احکامات جو کو سمجھ باتیں سکے. آپ نے سمجھائی ہیں نا، جی بہت قیمتی بات آپ نے بتائی ہے کہ سب سے بہتر بات ہے قرآن شریف کو پڑھنا، جی اور سارے مسائل قرآن شریف سے ہی حل ہوتے ہیں. بالکل. اس بات سے ہم نے اتفاق کر لیا ہے، یہ بالکل ٹھیک آپ کی بات ہے. اب اس بات کے بعد ہم نے دنیا کی کسی کتاب کو ریفر نہیں کرنا، صرف قرآن شریف کو. قرآن شریف کو اول ریفر نمبر پہ قرآن، بعد میں اگر ہم کر سکتے ہیں تو بعد کی بات ہے. میں نے اول آپ نے جب قرآن بتایا ہے کہ قرآن ہی ہے جو شریعت کی کتاب ہے، سارے مسلمات ساری باتیں جو شریعت سے متعلق ہیں وہ قرآن شریف ہی اس کی ہدایت دیتا ہے نا. جی 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 اس میں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں سوائے قرآن کے. تو قرآن کو آپ نے بتایا کہ کوئی شعور سے پڑھنا ہے اور کوئی تدبر سے پڑھنا ہے. بالکل. جب آپ نے وفات مسیح کا تلاش کرنی ہے تو اس وقت شعور سے عقل سے کام کر لینا ہے، اور جب نزول مسیح کی بات آئے گی تو پھر تدبر سے کام لینا ہے. دیکھیں تھوڑا سا بات کو میں واضح کر دوں. آپ یہ میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا نا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم نے کوئی بھی بات ایسی سنیے نہیں اس بات کہی. غور کیجئے. اللہ تعالیٰ کس طرح کہہ رہا ہے نا، آپ نے اسی طریقے سے سمجھنا جس طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ذالک الکتاب. اب یہ کتاب میں ساری چیزیں شامل ہیں نا، محکم آیات بھی، متشابہ آیات بھی. ٹھیک ہو ٹھیک ہے. گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ایک بات یہ یاد رکھیے، ہدایت تمام ملنے کے مسلمان لیے. بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بڑی دیر سے کہہ رہا تھا کہ یار مجھے اوپر لیں. یہ جو باجوہ صاحب ہیں یہ مسلسل جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جا رہے ہیں. میں باجوہ صاحب سے کہتا ہوں کہ بات کرنے دیں یار، مجھے بات کرنے دیں. یہ جو مرزا قادیانی صاحب، مرزا صاحب سے پہلے قرآن مجید موجود تھا، قرآن سمجھانے والے موجود تھے، حتیٰ کہ مرزا صاحب نے بھی لکھا ہے کہ قرآن کے معنی بھی محفوظ تھے. تو میرا باجوہ صاحب سے ایک ہی سوال ہے کہ مرزا قادیانی سے پہلے کوئی ایک بندہ پیش کر دیں، کوئی ایک مفسر پیش کر دیں جو قرآن مجید کی کسی آیت کے تحت لکھتا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کشمیر میں فوت ہو چکے تھے. مرزا صاحب کہہ کے باجوہ بات صاحب کریں. صرف یہی سوال ہے، قرآن پہ جھوٹ نہ بولیں جی. آپ ہمت کریں قرآن کی آیت پیش کر دیں کہ حضرت عیسیٰ کشمیر میں فوت ہو گئے تھے، ایک بات. یا مرزا قادیانی سے پہلے کسی ایک مفسر قول کسی آیت کے تحت پیش کر دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کشمیر میں فوت ہو چکے تھے. ایک وقت میں ایک بات کرنی چاہیے، بہت زیادہ جذبہ نہیں. آپ اتنی بات کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے یا فوت نہیں ہوئے، کشمیر کا کیا تعلق ہے اس سے؟ بات سمپل اتنی ہے کہ یا وہ فوت ہو گئے یا فوت نہیں ہوئے، اس پہ بات ہو سکتی ہے. اول تو اس کی بھی ضرورت نہیں، سارے لوگ ہی فوت ہو جاتے ہیں. کسی کی وفات کو تلاش کرنا سوائے اس کے کہ کوئی آدمی کل پیدا ہوا ہو اور ابھی اس کی عمر 65-60 سال نہ ہو تو اس کے متعلق خیال کریں کہ وہ جاپان چلا گیا یا کیلیفورنیا چلا گیا. ورنہ جو آدمی 1000-2000 سال پہلے گزرے ہیں
وہ فوت ہو ہی جاتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ تو اس کے لیے قرآن شریف سے تلاش کرنا یا کچھ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ تو جذبہ بہت زیادہ دکھانا اور لڑنا وہ نہیں، آہستہ رکھیں بات کو، اچھا سلو۔ یہ بٹ صاحب ہیں ہمارے، ہاں جی، وہ ختم نبوت یونیورسٹی بٹ صاحب ہوتے ہیں نا؟ نہیں وہ یہ اس سے بڑی یونیورسٹی تھے، وہ ان کو جیکٹ پہن کے آئے تھے۔ چھوٹی یونیورسٹی نہیں نہیں، ہے وہ مولوی صاحب ہیں نعمانی صاحب، وہ میرا خیال ہے وہ اہل سنت والجماعت سے ان کا چلو تعلق ہے۔ جو بھی ہیں وہ ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن بات کو ذرا سلو ہم چل رہے تھے تاکہ سمجھ سکیں بات کو۔ جی ہمیں جی باجوہ صاحب نے ایک بات سمجھائی، وہ یہ تھی کہ ساری باتیں قرآن کریم سے سمجھنی چاہیے۔ جی اب میرے خیال میں جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا تعلق ہے، وہ اس کے لیے بعض جو مذہبی بحثیں کرنے والے ہیں ان کے لیے شاید توفی کی بحث، رفع کی بحث، خلط کی بحث اور نیند کی بحث، یہ لفظوں کے اوپر بحثیں چلتی ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں تو جو لوگ کچھ ایک معقول عرصہ گزار لیتے ہیں زندگی میں تو وہ فوت ہو جاتے ہیں، یہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اس میں کوئی بھی بندہ زندہ نہیں رہتا۔ جو لوگ آج سے 300 سال پہلے زندہ تھے زمین پہ، ان میں سے کوئی بندہ بھی اس وقت موجود نہیں ہے۔ وہ اگر شیخ پورے میں جائیں وہاں بھی نہیں ملے گا، بیلجیم میں جائیں وہاں بھی نہیں ملے گا، برلین میں جائیں وہاں بھی نہیں ملے گا۔ تو اگر کسی کو پتہ ہو تو بتائے، تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا، پھر ہم اور بندے بھی تلاش کر لیں گے۔ تو 300 سال پرانا بندہ نہیں مل سکتا، بالکل 500 سال پرانا بھی نہیں مل سکتا، 1000 سال والا پرانا بھی نہیں مل سکتا۔ ہاں 50 سال والے مل سکتے ہیں، 40 سال والے بھی مل سکتے ہیں، 60-70 سال والے بھی مل سکتے ہیں، وہ کامنلی ملتے ہیں۔ لوگ زندہ ہوتے ہیں اتنی دیر تک، کچھ فوت ہو جاتے ہیں، لیکن 60-70 والے مل جاتے ہیں آرام سے، 80 کے بھی مل جائیں گے، پھر آہستہ آہستہ کم ہونے شروع ہو جائیں گے، 90 کے کم ہو جائیں گے، 100 کے اس سے زیادہ کم ہو جائیں گے، 110 اور 120 کے اس سے کم ہو جائیں گے، 150 والا شاید ریئر کہیں نظر آئے، اور 175 کا شاید بات پہ بات چلی جائے۔ 200 والی بات کہانی ختم ہے، 200 والا کوئی بھی نہیں ہے۔ جی یہ ہے بالکل۔ نا سلسلہ جو ہم تلاش کرتے ہیں۔ اور مزے کی بات حسینی بھائی یہ بھی دیکھیے کہ بین ہی دیکھیں، اب یہ اللہ تعالیٰ نے تو، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہدایت دینے کے لیے ہر جو پاسبل چیز تھی وہ بتا دی ہے۔ اب دیکھیے بین ہی یہ بات بھی کہی ہے، یہ صحیح بخاری، یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ارأیتم لیلتکم ہذہ فإن علی رآسی مئات سنۃ منہا لا یبقی ممن هو علی ظہر الارض اليوم احد، کہ جس وقت یہ بات ہو رہی ہے فرمایا کہ اس سے پیچھے 100 سال پہلے کہ جتنے بھی لوگ ہیں اس دنیا میں وہ وفات پا چکے ہیں۔ یہ کہاں ہے یہ حدیث، کس جگہ ہے؟ یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اصولی بات آپ نے بتا دی، جی جو بات میں اپنے اندازے سے کر رہا تھا جی کہ ہمیں نظر نہیں آتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بالکل یہی بات کہی، بات بیان فرمائی ہے۔ بالکل تو اسی کے نتیجے میں ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ 500 سال پرانے